Assalamualaikum. Very good morning to everyone watching Rise and Shine on 365 News. Monday to Friday 9 से 11 हम होते हैं लाइव जी। मैं हूं ज़ुहैब हसन, ये नादिया खान, और नादिया खान इससे पहले चले छोड़े, इससे पहले वो एक होता है, मैं ऐसे अपने आप को ऐसे एनर्जी वगैरह लेके आती हूँ सारा, तो ज़ुहैब परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। जरूरी है एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। या सुबह अगर हम डल होंगे, हम नींद में होंगे, तो आप तो सो ही जाएंगे। जरूरी है कि हम अर्ली अगर राइज कर रहे हैं तो हमारा शाइन हम तभी कर सकेंगे जब एनर्जी होगी। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या तो प्लीज जी, जो आपको होस्ट सुला रहे हैं, जिनका शो देख के आपको नींद आ रही है, प्लीज उनका शो ना देखें, क्योंकि रात में तो सो चुके हैं आप। सुबह तो उठने का वक्त है। माशाल्लाह हम जो है ना अपने 8 घंटे की नींद पूरी करके आते हैं। हम वो वाले होस्ट हैं अच्छे बच्चे, जो मतलब बिल्कुल नाइट लाइफ वगैरह कुछ नहीं हमारी वीकडेज में। वो तो नींद ही आ जाती है ना, बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह नींद आ जाती है 11 बजे। मैंने अपनी सालगिरह का केक 10 बजे काट लिया। अब बताएं आप 12 बजे हाँ फैसले लेके रेडी हुए 12 बजे। मैंने कहा नहीं सुबह शो है, तो कह रहे क्या करें? मैं कहा 10 बजे काटो केक। ये देखिए हमारी डेडिकेशन, किसी और में ऐसी डेडिकेशन है तो प्लीज राब्ता करें मुझसे। सुबह सोते जागते शो भी कर लिया, और ये कैसे देखेंगे लोग? एंजॉय कैसे करेंगे? सुबह उठ के पूरा दिन चलाना पड़ता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सीखने को मिल रहा है। अब्बा मेरे शो देखते हैं, अब्बा मुझे फीडबैक देते हैं, गुड जॉब गुड जॉब। वो लड़का बड़ा अच्छा है अब्बा मेरे। अब्बा का सुनो, हाँ भी बड़ा, हाँ बेटा अच्छा कर रही हो, कोई लड़का बहुत अच्छा है जो साथ हमारे शो कर रहा है ना वो। अच्छा फिर ये अब्बा को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ अब्बा वापस मेरे पे आ जाए। हाँ ये वो, लेकिन जो लड़का है वो बहुत अच्छा शो कर रहा है। तो अब्बा के तो सारे वोट मुझे लग रहा है ज़ुहैब की तरह। ये गुड है अब्बा, थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑन एयर भी आपको थैंक्स कर दिया। अच्छा जी, तो कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम, मुकाबला सर माशाल्लाह, और कमर्शियल बहुत ज्यादा। वाह 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। और अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखी कुछ मिनट पहले, 15 मिनट पहले वज़ीर आज़म ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की है। और इसके साथ साथ ये तो आमद के मनाज़िर है, जब वो पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। और ताजिकिस्तान के जो शख्सियात वहाँ पर उनके सदर थे वो पहुंचे थे वहाँ पर। और दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारत और दीगर शोबों में कोऑपरेशन और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। MOUs होंगे जिस पर ट्रेड पर बिल्कुल ट्रम्प ने ना सबको ट्रेड पे लगा दिया। अभी फैशनेबल हो गया, ट्रेंड सेट हो रहा है कि जी। और बात भी सही है कि ट्रेड पे आप जो है फोकस करें, अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ट्रेड करें, तो ताकि मुल्क मजबूत हो। और मुझे लग रहा है, पता है जो अभी आसपास खबरें चीजें आ रही हैं, वी आर गेटिंग इकोनॉमिकली भी मोर आई थिंक स्टेबल, स्ट्रॉन्गर देन एवर माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि जो CPEC है, तो इसको भी हमने हमेशा दीगर मुल्कों को इनवाइट किया। जब ये CPEC का आगाज़ हुआ तो हमने, हमारी यही पॉलिसी थी कि हम दीगर मुल्कों को भी इनवाइट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को, कि आए और CPEC का हिस्सा बने। तो अभी भी जो दौरे हो रहे हैं इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान यही कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आप लेकर आएँ और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। बेशबहा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और मिलकर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाकर हम तरक्की कर सकते हैं। ये खित्ते में, रीजन में अमन का माहौल भी बन सकता है। तो जनाब ये हमारी पहली टॉप स्टोरी है। और मैं तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शजील मेमन का सुन रही थी कि अब आप पासपोर्ट लेके जरा ट्रैवल करें। और वो गए भी तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा उसने एक्नॉलेज किया इमिग्रेशन वाले ने कि वो फ्रॉम पाकिस्तान, वेल डन। कह रहे मजा आएगा आपको ट्रैवल करके। और वाकई हमारे लिए मतलब माशाल्लाह इस पासपोर्ट की और इज्जत इंटरनेशनली बन गई है। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि वाकई अब तो मजा आएगा ट्रैवल करने का। तो वज़ीर आज़म के ये जो दौरे हो रहे हैं इसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तो बात हो रही है, लेकिन भारत का जो एग्रेशन है और भारत ने जो कुछ किया है अभी रिसेंट पास्ट में, तो इसका भी जिक्र हो रहा है। कश्मीर के मसले पर भी यकीनन बात हो रही है, पानी के मसले पर भी बात हो रही है। और पाकिस्तान अपने मुल्कों को, जैसे हम हमारे हमसाया ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, उन सबको अपने साथ मिलाने की ये भरपूर एक कोशिश है। और इसी सिलसिले में ये दौरे भी हैं। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच हम नहीं आने देंगे। कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। ऐसी रियासत बनना चाहते हैं जहां तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू की है। ये उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कोई भी मैली आंख से देखे, देखिए आप कितना आपका पीस का मैसेज है, बट एट द सेम टाइम एक आप में ना फर्मनेस है। बिल्कुल एक रोब से बात हो रही है, मैसेज दिया जा रहा है भारत को कि डोंट मेस विद अस। एक अभी जो आपने देखा है, आपने शुरू किया, जंग का आगाज किया, खत्म हमने किया, और ऐसा खत्म किया कि क्या स्कोर था, पाकिस्तान एयरफोर्स 6 एंड इंडियन एयरफोर्स 0। तो भाई ये देखिए, खत्म हमने किया और बड़ा शानदार तरीके से। अच्छा, आर्मी चीफ ने यह भी निशानदेही की है और बार बार वो करते हैं
ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کرے. تو ایز این انڈیویجول ہماری ذمہ داری بن گئی ہے, اور ظاہر ہے پاکستان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ریاست مخالف اگر بیانیہ کوئی بنایا جاتا ہے تو اس کو نیگیٹ کریں, اور سوشل میڈیا خاص طور پر اس میں ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. بالکل. ایک اور خبر بتاؤں, رافیل بنانے والے جو فرینچ ہے ساری کمپنی, وہ اب بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کو بہت لاس ہو رہا ہے. اب وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں, ہم پتہ لگائیں کہ یہ کیسے ایسے کریش ہوئے ہیں, کیسے ان کو مار دیا گیا ہے. وی وانٹ ٹو سی. انہوں نے بھارت سے کہا کہ ہم آ کے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہے. انہوں نے منع کر دیا. بھارت نے کہا بالکل ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے, انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے جیٹس پاکستانی ایئر فورس نے کیسے گرائے. ایک تو اس میں یہ کہ ایکسیپٹنس ہے کہ جی بالکل گرائے, مان لیا انہوں نے. ساتھ میں ان کو اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دے رہے, اس کا مطلب ہے یہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ اتنی بیکار ہے. بالکل ساری چیزیں کھل جائیں گی نا انویسٹیگیٹ. تو وہ اگر دیکھیں نا, ہم تو ہر چیز پہ ہم کہتے ہیں آئیں جی آئیں دیکھیں, خود آپ اندازہ لگائیں, آئیں انویسٹیگیٹ کریں. وی آر اوپن فار ایوری تھنگ. بھارت دیکھیں میڈیا کو بلاک کر رہا ہے, انویسٹیگیشن کو بلاک کر رہا ہے, چاہے وہ پہلگام کا آپ کا اٹیک ہو یا اب جو جنگ کے بعد ساری چیزوں پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہ رہی ہے. نہیں, منع کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے لوگوں کو اور دنیا کو پتا چلے کہ سچائی کیا ہے. بالکل ایسے ہی. سب کو پتا ہے ویسے. یہ جو آرمی چیف کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خطاب کیا ہے, تو یہ خطاب اور اس کے اندر الفاظ کا چناؤ اور جس طریقے سے ہم عزم کا اظہار کرتے ہیں, اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. وہ قربانیاں کیا ہیں ذرا سنیے. تیسری ٹاپ سٹوری ہے, شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے ہیں. ISPR کا بتانا ہے کہ پاک فوج کے 4 جوان جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل ہے, نائب صوبیدار کاشف رضا ہیں, لانس نائک فیاقت علی ہیں اور سپاہی محمد حمید شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں بھی 2 مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں. فی الحال ہندوستان کے 5 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں. ہلاک ملزمان دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں مطلوب تھے. تو یہ ایسے ہی نہیں آتا نا, یہ اسی طریقے سے یہ عزم کا جو اظہار ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ایک قربانیاں ہیں. مطلب یہ نارمل دنوں میں بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیسفل ڈیز ہیں, نارمل زندگی گزری ہے, ہمارے جوان دیکھیں تب بھی تیار ہیں, اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم لوگ ہمیشہ بھارت کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں رہے ہیں اور رہیں گے. یہ بات سمجھنی بہت ضروری. تو ہمارے پریفرنسز کیا ہوں, ہمیں وہ باہر تو وہ کام کر رہے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اندر ہمیں اپنے پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے, یونائٹڈ رہ کے, اور یہ کہ پاکستان کو ترقی پہ لے کے جائیں. مطلب مجھے اب لگ رہا ہے کہ فائنینشلی بھی اب پاکستان کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری, کیونکہ بھارت بار بار یہی اپنا ہمارا GDP دیکھو, ہمارا یہ دیکھو, ہمیں بھی اپنے آپ کو نا اس کا سبق لے کے نا ہمیں اپنا آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ جناب ہم یہ کاسٹ پے کر رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان یہ کاسٹ پے کر رہے ہیں ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے. ملک کی سوورینٹی پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, تو قربانی بھی پھر دینی پڑتی ہے. خیر, ایک اور ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب ایک بڑا قدم ہے. کرپٹو سے متعلق بڑی رومرز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ لیگل ہے نہیں ہے. تو خیر, پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا ہے, اور وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے امریکہ میں خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے بٹ کوائن ذخائر نیشنل بٹ کوائن والیٹ قرار دیے جائیں گے. بٹ کوائن ذخائر کبھی بھی بٹ کوائن کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ میں استعمال نہیں ہوں گے. دنیا کے پاس پاکستان اور بٹ کوائن کے بارے میں بہت سی معلومات درست نہیں ہیں. بالکل. اچھا, اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی بہت ساری اس میں باتیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. اب وہ لوگ جو کرپٹو کرنسی کے بارے میں اتنا جانتے نہیں, سو اس کو سمپلیفائی کرنا ہے. یہ خبر جو ہے نا, یہ ان لوگوں کو ہی سمجھ آ رہی ہے جو اس کو جانتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشو کیا ہے, بات کیا ہوئی اور ہونا کیا. یہ کوئی خوشی کی خبر ہے یا یہ کوئی پریشانی کی خبر ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ہے خوشی کی خبر یہ, کیونکہ دیکھیں بٹ کوائن استعمال تو کیا جا رہا تھا, لیکن جب انلیگل استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چینلائز اس کو نہیں کیا جاتا, گورنمنٹ کی طرف سے بیک اپ نہیں ہوتا, تو پھر رولز اینڈ ریگولیشنز بھی نافذ نہیں ہوتے. اگر آپ کے پیسے لاس کر رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, کہیں کوئی تھیفٹ ہو رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کوئی کمپلین نہیں. لیکن جب گورنمنٹ اسے اون کر رہی ہے اور ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے, اس کو نافذ کیا جائے گا, تو پھر لوگوں کے لیے آسانی ہوگی نا اس کو سمجھنے میں. اس کو ریزروز کوئی 40 ملین کے قریب بٹ کوائن ریزروز ہیں. دنیا کما رہی ہے بٹ کوائن سے, تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی والیٹ میں, اس میں والیٹ پہ ٹھیک ٹھاک مال ہے. خیر, تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی, اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک تھوڑی سی تشویش کی خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی 2-3 سال پہلے کورونا وائرس کی وجہ سے بڑی جانیں بھی گئیں اور پوری زندگی, نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا, بدل گئی, دنیا اسٹینڈ رک کے سٹل رہ پہ گئی, آ گئی ایسا, اور بدل بھی گئی دنیا اس کے بعد کچھ.
تو بڑے وہ ٹینشن کے مہینے تھے جو ہم سب نے گزارے گھر بیٹھ کے, یہ وہ تو چینجڈ لائف فار ایوری ون. لیکن یہ کہ اچھا لگتا تھا کبھی شاید وہ دنیا کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو, واپس کبھی باہر جا نہیں پائیں گے, سڑکیں خالی, کوئی کام نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. ہمارا بہت بڑی آزمائش تھی دنیا پہ. اور وہ جو ہم نے سنا ہوتا تھا نا بچپن میں کیسے پلیگس آتے تھے, ایسے کچھ ہوتا تھا, اور کتنے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں مر جاتے تھے, اور ہوا اور دیکھا. اور کروڑوں لوگ متاثر ہوئے. دنیا میں بڑے بڑے مضبوط ملکوں کی اکانومی بیٹھ گئی کورونا وائرس کی وجہ سے. ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے, ان کا روزگار چلا گیا, ورک فرام ہوم, گھر میں ڈومیسٹک وائلنس, بہت ہی بری صورتحال تھی. تو خیر اس وقت بھی دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے. لیکن ٹینشن کی بات یہ ہے کہ another variant کورونا کا از ایکٹیو ناؤ. بالکل, 4 اموات کی وجہ سے. کراچی میں 4 کے اموات ہوئی. جی کراچی میں اس کی 4 اموات ہو گئی ہیں, اور نجی اسپتال کے حکام نے بتایا کہ متاثرہ افراد کی عمر 60 سال سے زائد تھی. تو اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اس میں اس وقت بھی زیادہ ولنریبل جو ضعیف لوگ تھے, سینئرز تھے, وہی زیادہ اس میں ولنریبل, یا وہ جو کہ تھوڑا سا پہلے بیمار ہوں, جن کی امیونٹی لو ہو. تو اب اگر یہ آیا ہے دوبارہ تو یہ کتنے زور سے دوبارہ ہمیں ہٹ کرے گا, جاننا بڑا بالکل. اور یہ چینڈ ایفیکٹ ہے, اور پھر آگے یہ بڑھتا ہے, ظاہر وائرل ہو جاتا ہے. تو اس کو روکنا کیسے ہے؟ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فیصل محمود صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا کہ یہ واقعی کوئی الارمنگ بات ہے, یا پھر یہ فلو ہے, نزلہ زکام ہے, اس کے ایک الگ ویریئنٹ ہے جس کی اتنی انٹینسٹی بھی نہیں؟ آپ ذرا وضاحت کیجئے اس سلسلے میں. جی وعلیکم السلام, بلانے کا شکریہ. تو دیکھیں کووڈ جو ہے وہ 2020 کے بعد ایون دو اس کا زور ختم ہو گیا تھا, وہ ختم نہیں ہوا تھا. ہمارے پاس ابھی بھی کووڈ کے کیسز دنیا بھر میں آ رہے تھے. یہ ایک نیا ویریئنٹ ہے جس کے جو تھوڑا زیادہ تیز سے پھیلتا ہے, جس وجہ سے کیسز میں پوری دنیا میں ہی اضافہ ہوا ہے. البتہ پلیز پریشان مت ہوں, یہ 2020-2021 والا جو سچویشن ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت اور اب کے دوران ہم بھی بدل گئے ہیں, وائرس بھی بدل گیا ہے. تو ابھی اتنی شدید بیماری زیادہ تر لوگوں میں نہیں پیدا کرتا. اچھا, تو جو ہم نے ویکسین لگوائی تھی, کیا اس کی وجہ سے ہم تھوڑی ہماری بچت ہو جائے گی؟ کسی نے ڈبل بوسٹر بھی لگوائی تھی, تو جن کو ڈوزز لگی ہیں کیا وہ سیف رہیں گے؟ تو بالکل پارٹلی یہ ہے کہ چونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم سب نے اس کے خلاف تھوڑا سا لڑنا سیکھ لیا ہے, چاہے وہ ویکسین سے ہو, چاہے وہ انفیکشن سے ہو, چاہے وہ دونوں سے ہو. البتہ جو پرانے ویکسینز لگے تھے وہ پرابلی اتنا اچھا کام نہیں کریں گی, کیونکہ وائرس بھی کافی تبدیل ہو گیا ہے اس وقت سے اب تک. یہ کتنا ڈفرینٹ ہے اس وائرس سے, اس ویریئنٹ سے, کووڈ-19, یہ کتنا ڈفرینٹ ہے اس سے؟ سو کووڈ-19 کے بہت سارے ویریئنٹس آئے ہیں. اگر آپ کو یاد کرتا ہے, لاسٹ جو ویریئنٹ تھا وہ اومیکرون والا تھا, ویریئنٹ تھا, یہ اسی کی ایک قسم ہے. یہ وہ جو پرانے ایک, اگر آپ کو یاد پڑتا ہے, ایک ڈیلٹا تھا جس میں انڈیا میں بہت تباہی مچائی تھی, یہ اس سے قریب یا ملتا جلتا نہیں ہے. تو یعنی یہ کرونا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یا یہ کوئی الگ کوئی نہیں, یہ سمجھ نہیں آئی مجھے, جواب سمجھ نہیں آیا ڈاکٹر صاحب, سوری. اس میں یہ کس طرح ہٹ کرتا ہے, کتنا ڈینجرس ہے, سمٹمز اس کے کیا ڈفرینٹ ہیں, اس کا علاج ڈفرینٹ ہے, یہ والی میں بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنا ڈفرینٹ. دیکھیے وائرس, تو دیکھیے وائرس کرونا تو کرونا ہی ہے, تو اس کے سمٹم تقریباً وہی ہیں, یعنی کہ بخار, کھانسی, نزلہ. مگر کچھ وائرسز ایسے ہیں جو نزلہ کھانسی پیدا کرتی ہیں, جو کہ شدید انفیکشن بھی کر سکتے ہیں. 3 ہیں, ایک کووڈ ہے, ایک انفلوئنزا وائرس ہے جس کی وجہ سے اس ونٹر میں ہمارے کافی اموات ہوئے تھے, اینڈ دین ایک اور ہے RSV. یہ 3 ایسے ہیں جو کہ جن کی عمر زیادہ ہو, جن کی قوت مدافعت کم ہو, ان کے اندر یہ زیادہ شدید انفیکشن ایون اموات پیدا کر سکتا ہے. صحیح, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, انفلوئنزا بڑا برا آیا تھا, ابھی میرے بیٹے کو بھی ہوا تھا, اور بیٹھے بیٹھے 103 بخار, اور آپ پھر ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, 3 دن اس کو اینٹی بائیوٹکس لگی ہیں. پھر ہم لوگ ساتھ ہیں, ہمیں بھی لگا, مجھے بھی, فیصل کو بھی, یہ انفلوئنزا میں نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا, بہت خوفناک اور پینفل. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ واقعی ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے پھیلتا ہے یہ وائرس بھی, یا نہیں, اس کی نیچر کیا ہے؟ نہیں, یہ پھیلتا ہے, مگر اگین یاد رکھیں کہ زیادہ لوگ جن کو انفیکشن ہوگا, یہ اس کے اندر اگین تیز بخار, جسم میں درد, کچھ دنوں کے لیے تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی, اس وقت وہ بہتر ہو جائیں گے. جو شدید, اگر آپ کو یاد پڑتا ہے جب ہسپتال بھر گئے تھے, بہت سارے لوگ داخل ہوئے تھے, وہ والی کیفیت پرابلی نہیں آئے گی, بیکاز اب جو یہ والی شدید انفیکشن ہے یہ ان میں ہوتا ہے جن کی اگین ایج زیادہ ہے, جن کی قوت مدافعت کم ہو. اور اس میں علاج کیا کر رہے ہیں, اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں, کون سی میڈیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں وچ از ورکنگ؟ بالکل, تو اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. اس کے لیے اینٹی وائرل یا وائرس مارنے کی دوائیاں ہیں, مگر امپورٹنٹ بات یہ سب کو نہیں ملتی, یہ صرف اگین ان کو ملتی ہے جن کے اندر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری خراب ہونے والی ہے یا خراب ہو چکی ہو. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں اتنا اچھا یہ کام کرتا ہے. یہ وہی تو نہیں ہے انفلوئنزا والی, وہ جو ٹیمی فلو ٹائپ دے رہے تھے دوائی,
वो वाली दे रहे हैं इसमें? नहीं नहीं, टेमी फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा को मारता है, ये रेमडेसिविर है, ये इसको सब मारता इतनी है। कड़वी दवाई, इतनी खौफनाक दवाई ना, ऐसे चक्कर आते हैं उसके बाद 3 दिन खानी होती है। और बच्चों को तो क्या होता है पीस के, क्योंकि वो उनके लिए ऐसे अलग सिरप नहीं बना हुआ, इतना कड़वा, और बच्चों को पिलाओ और खुद भी रो और बच्चा भी रो रहा है। बहुत मुश्किल है, लेकिन इट वर्क्स। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ये मुझे बताएं, एडवांस एज में थोड़ा सा हो सकता है ये डेंजरस कि अगर ना बर वक्त इलाज कराया जाए? बिल्कुल, इसी वजह से हम अब ये रेकमेंड नहीं करते कि सब टेस्ट करें। पहले हम कहते थे जिसको भी सिम्टम हो टेस्ट करें। अब हम कहते हैं अगर अगेन आपकी एडवांस एज हो, अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, तो फिर अगर आप को ये नज़ला खांसी ज़ुकाम हो तो फ़ौरन चेक कर लें ताकि हम आपको इलाज दे सकें। अगर आपकी ये पंसारी और जो हर्बलिस्ट हैं, आपका बिजनेस फिर से चमकने वाला है। आप जो है ना स्टॉक अपना जो है ना रीस्टॉक कर लें, फिर से वो जड़ी बूटियां और पाउडर जो हैं मार्केट में आने वाले हैं। वो पपीते के कुछ हाय पत्ते और हाय, पता नहीं वो क्या-क्या। पत्ते नहीं, वो बड़े वो होते थे, पाउडर शाउडर होते थे, पाउडर तो होते वो थे। आप लोग प्लीज अपना स्टॉक जो है ना दोबारा जी से वैसे इसके full बारे कर में लें। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? ये जो चीजें होती हैं, है तो ये हिकमत भी है और ठीक है, जरा बताएं इस बारे में। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो घरेलू टोटके होते हैं आपके, वो हेल्प करते हैं इन द सेंस कि अगर आप गर्म लिक्विड लें, शहद लें, ये वाली चीज़ें, अगर गला ख़राब हो तो उसमें हेल्प करता है। बट याद रखें कि एक लेवल तक हेल्प करेगा। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से रुजू करना होगा। ये हतमी इलाज नहीं है, मगर डेफिनेटली आपके रोज़मर्रा में डेफिनेटली हेल्प करेगा थोड़ा। और एसओपीज का भी बता दीजिए, क्या फॉलो करने लोगों को जो अच्छा, मैं मास्क पहनती हूँ, लोग थोड़ा सा अब ये अजीब समझने लग गए हैं। और दोबारा से मैं मॉल जाती हूँ, डॉक्टर साहब यकीन करें, मैं वाहिद होती हूँ पूरे मॉल में जिसने मास्क पहना होता है, और मैं पहनती हूँ। और अब लोग सवाल भी करते हैं व्हाई यू वेयरिंग दिस मास्क, क्यों? मैं कहा भाई क्यों नहीं, नॉर्मल डेज में भी पहनना चाहिए, आप क्राउडेड जगह पे आए तो लोग बड़े रिलैक्स हो गए हैं इस चीज को लेके। सो देखिए, अगेन द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, अगर नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम आपको हो रहा हो, तो उस वक्त मास्क पहनना लाजमी है, क्योंकि आपको ये दूसरे लोगों को फैलने से बचाना है। खुद मास्क भी बिल्कुल पहन सकते हैं, खासतौर पर अगर बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं। मगर आई थिंक मेरे हिसाब से तो लोग अब मास्क जब पहनते हैं तो लोग इतना परेशान नहीं जितना पहले होते थे। 2018 में कोई मास्क पहन के बाहर जाए तो वो कहेंगे आपको मास्क क्यों पहना हुआ है। अब तो आई थिंक लोग आदी हो गए मास्क पहनने का, लेकिन पहन नहीं रहे हैं। नहीं, मुझसे करते हैं सवाल डॉक्टर साहब, बता रहे हैं आपको। अब वो गर्मी में भी सोचते हैं ना लोग, एक तो वैसे ही सांस नहीं आ रहा और फिर नहीं, मास्क और भी वो पहना। कहते हैं आप नादिया खान है इसलिए मास्क पहना हुआ है, आपने छुपा रही अपने आप को। मैंने कहा वो भी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मेन ये कि मैं अभी तक एक आदत सी मेरी बन गई है कि किसी क्राउडेड जगह पे जाना है तो आप मास्क पहने। अच्छा, फिर ये भी होता है कि चलिए आपको अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरों तक ना पहुंचाएं। अब जो साथ वाले लोग खड़े हुए हैं, और वो होता है अक्सर कपड़े हमें चेक करा रही होती हैं वो सेल्स गर्ल, बाजी ये आपका जो है ना, ये आपने जो ड्रेस मंगवाया था, छी मुंह पे तो हम छींक रहे होते हैं एक दूसरे के, हम कहाँ एहतियात, हम हाथ नहीं रखते। आप अपने आप को तो बचा लेंगे, दूसरा भी जरा नहीं, उसके लोग भी शौक एहतियात होना नहीं चाहिए, करते, तो नहीं मुझे तो उससे भी डर लगता है कि मैं ठीक भी हूँ तो मैं पहन के रखती हूँ कि भी एहतियात जरूरी है। तो डॉक्टर साहब बस ये मतलब फिर आपसे हम इजाजत लेंगे कि इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है फिलहाल है। पैनिक की तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि प्लीज़ अगर आपकी तबीयत ख़राब हो मास्क पहन लें। स्पेशली अगर आप ऐसे लोगों के साथ ख्याल रख रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो। अगर आपकी खुद तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ उन लोगों से ना मिले जुले, स्पेशली अभी ईद का मौका आ रहा है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ टेस्ट करा रहे, स्पेशली अगर आप ये इस हाई रिस्क ग्रुप में शामिल हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मैं एक और बात करूंगी कि ये जो जिन लोगों को फ्लू होता है ना ज़ुहैब, ये हम करते हैं, ये पंखा जो है ना स्लो कर देंगे। पंखे से मसला होता है। घर तक आ गई है, ये घर तक बात है, ये मेरे घर की बात है, हर एक घर की बात है कि जब हस्बैंड कहते हैं कि जी यार मुझे वो इरिटेशन हो रही है, पंखा हल्का करो। अब मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पंखा तेज चाहिए। इसका एक आसान सा इलाज है जो नहीं करते हस्बैंड, और वो ये कि मैं कहती हूँ मास्क पहन लें आप, ना हवा लगेगी ना छींकें आएंगी, मास्क नहीं पहनना, पंखा हल्का करो। जिसमें गुजरी वही जाने भाई। ये हमारा झगड़ा ही रोज ना एसी और पंखे का है। फैसल को लगती है सर्दी, मुझे लगती है गर्मी। 1 ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम। मैं हूं नादिया खान, ये हैं ज़ुहैब हसन, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज भी शो पे हमने डिस्कस करनी है और आप सुनते रहें। गाज़ा की सूरत हाल पे हम हमेशा बात करते रहते हैं, तशवीश का इजहार करते रहते हैं। खैर अपडेट ये है कि जंगबंदी मुआहदे पर सुनने में आ रहा है कि अग्रीमेंट हो गया है। अब वो जंगबंदी मुआहदा ये है कि 60 दिन तक ये होगी सीज़ फायर, और उसमें पहले दिन 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, और उसके बाद 60वें दिन फिर मज़ीद 5 यानी 10 इसराइली जो यरगमाली हैं उनको रिहा किया जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب تب سے یعنی 2023 سے اب تک اگر دیکھا جائے تو 54,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں بمبارڈمنٹ کی وجہ سے جو کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو غزہ پر تو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا، ظلم اور بربریت ایک بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، بات ہو رہی ہے لیکن جانے جا رہی ہیں ہر سیکنڈ ہر منٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پوری دنیا سے اس جنگ کو رکوانے کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، لیکن بس کہا ہی جا رہا ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہم بھی بارہا اپنے شو پر بات کر چکے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جرنلسٹ جلال الفرام، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ جلال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ غزہ کی صورتحال پر ابھی تو خیر اپڈیٹ میں نے دی کہ ٹرمپ نے جو پیشکش کی تھی اس پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے گا، 60 دن کے لیے سیز فائر ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر کی پاسداری اسرائیل کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہسٹوریکلی تو بالکل بھی نہیں اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی۔ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے بات تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دوں۔ شہادت کا جو تعداد ہے 56,000 بتایا جا رہا 56، لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 15 سے 20,000 ایسے بھی لاشیں ہیں ابھی تک شہداء کے جو ملبہ کے نیچے، جو گنتی میں نہیں ہے۔ ہمارے جو وہاں کے جو وزارت صحت ہے اس وقت تک شہداء کی تعداد یعنی کیلکولیشن نہیں کرتے جب تک لاش ریسیو نہیں ہوتا۔ تو صرف آپ کی اور آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے اس وقت 15 سے 20,000 لاشیں ہیں جو ملبہ کے نیچے، اب وہ کب نکلیں گے وہ دیکھا جائے گا۔ اٹ مینس 70,000 کے قریب ہوں گے شہادتیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسرائیل بازداری کرے گا یا نہیں ہے، دیکھیے جناب محترم، بدقسمتی سے میں نے جتنی بھی پیشگوئی کی ہے اسرائیل کے متعلق وہ بعد میں درست ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسرائیل نے کبھی کسی چیز کا بازداری نہیں کی ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو وہ اسٹیف وڈکوف نام جو امریکن نمائندہ ہے وہاں پہ، ان کا جو تجویز ہے اور امریکہ کی طرف سے جو اس وقت دباؤ ہے، بظاہر دباؤ ہے کہ سیز فائر کا، جس میں یہ کہا جا رہا کہ اچھا یہ کہا جا رہا ابھی مکمل طور پہ اس تمام چیزوں پر اتفاق نہیں ہوا۔ یہ کہا جا رہا کہ 10 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا، 135 فلسطینی قیدی جن کو عمر قید کا سزا دیا گیا ہے ان کو ریلیز کیا جائے گا۔ پھر 60 ڈیز، شروع میں 70 دن کی بات تھی، پھر ابھی 60 ڈیز کی بات بھی آگئی، جنگ بندی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آج بطور ایک فلسطینی شہری ہے، ایک فلسطینی صحافی ہوں، ہمیں 60 منٹ کبھی اسرائیل پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور جب بھی یہ جو سیز فائر ابھی ہوا تھا 18 جون، میری کسی اور نیوز چینل میں میری اس طرح پروگرام میں تھے، اور میں نے کہا اسرائیل within 1 month میکسیمم 45 دن کے اندر وہ جنگ بندی کا خلاف ورزی کرے گی، اور وہی ہوا۔ آفٹر 58 ڈیز اسرائیل نے جنگ بندی کا خلاف ورزی کی ہے۔ دیکھیں جناب محترم، اسرائیل پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسرائیل کا جو حکام ہے، اسرائیل کا جو ناجائز ریاست ہے، اور ان کا جو دہشت گرد وزیر اعظم ہے، ابھی تک وہ یہ سمجھتا ہے، ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک میری اہداف پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تک میرا جو اہداف اس کو میں اچیو نہیں کر سکا۔ اور جلال صاحب، آپ یہ دیکھیں، پاکستان تو شروع سے ہی حق میں ان کی آواز اٹھاتے رہے فلسطینیوں کے لیے، یہ جو دوسرے کچھ بڑے اسٹرانگ بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کا رول آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہاں کیوں اتنی خاموشی، اور وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا؟ محترمہ، آپ نے یہ سوال کیا ہے، وہ بھی اس صحافی سے آپ نے سوال کیا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کا پاکستان نے آواز کیا اٹھایا؟ کون سا آواز اٹھایا آپ کے پاکستان نے؟ کون سا آواز ہے؟ معاف کیجیے گا، بھلے آپ نشر کریں نہ کریں، کون سا آواز اٹھایا پاکستان نے؟ پاکستان نے کیا؟ وہی پاکستان نے کیا جو صومالیہ کرتی ہے، جو سب سے کمزور ملک کی دنیا میں کر رہی ہے، وہ پاکستان نے کیا۔ ایک مذمت بیان نکال دیتے اسی طرح، اس میں وہی الفاظ ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور جب ہمارے پاکستانی حکومت شدید غصہ میں ہوتا
تو کہتا شدید الفاظوں میں مذمت کر رہے ہیں. اس سے آگے پاکستان نے کیا کیا؟ میں یہاں سے شروع کروں گا. گلا شکوہ میری بہن صرف پاکستان سے نہیں، عربوں سے نہیں، تمام امتی مسلمہ سے ہمارا گلا ہے. تمام امتی مسلمہ کی شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمام امتی مسلمہ 57 مسلم ملک کے میری شکایت، میری عوام کی شکایت، میرے بچے جو 4 ٹکڑوں میں نکالا جا رہا ہے ان کو ملبے کے نیچے، ان کی بھی شکایت ہے 57 ممالک سے، اور سحر فہرست پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ مت سوچیے کہ میں بھلے آپ سینسر کر دے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہی نہیں سوچیے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کر میں پاکستان کی منافقت کروں گا. کرنے نہیں آتی مجھے. پاکستان سے بھی ہمیں گلا ہے، دنیا امت مسلمہ سے بھی ہمیں گلا. اور آپ کو ایک اور مزید اور آپ کو بات بتا دوں. آج غزہ کی عوام کی منہ سے 2 الفاظ، آپ 2 جملے ضرور سنیں گے. ایک جو، اور میں ہر پروگرام میں بولتا ہوں، ہر پروگرام میں، حتیٰ کہ کل میں سرکاری ٹی وی میں تھا، بی ٹی وی میں نے یہ بھی ذکر کیا میں کہ میری عوام کی منہ سے صرف 2 جملے ہیں. ایک پہلا جملہ یہ، اے اللہ قیامت قائم کر، اے اللہ قیامت قائم کر. دوسرا جملہ ہے، اے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی مسلمہ کی شفاعت نہ کرے. ٹھیک ہے، اس دعا میں پاکستان کو استثناء نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، استثناء حاصل نہیں ہے، بالکل وہ بھی شامل ہے. جلال صاحب بالکل، ہم پاکستان اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بھرپور حمایت غزہ کی کر رہا ہے، اور وہ جو موقف اصولی طور پر ہے اس پر پاکستان ہمیشہ سے قائم ہے. حالانکہ بہت پریشرز، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ پاکستان پر بہت پریشرز آتے ہیں، لیکن پاکستان وہ سسٹین کرتا ہے، اور اوور دی ایئرز فرام دی ویری بگننگ جو ہمارا موقف رہا ہے غزہ پر وہ قائم ہے. اور ہم مظلوم فلسطینیوں کی ہمیشہ حمایت بھی کرتے ہیں، اخلاقی طور پر، ہم سفارتی طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں. ہر جگہ غزہ کی، فلسطینیوں کی حمایت میں آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں، دیگر جو ہائی پروفائل شخصیات جاتی ہیں وہ غزہ کے بارے میں بات کرتی ہیں، ظلم و بربریت کو کنڈیم کرتی ہیں. اور یہ جو دنیا میں ایک نیکسس بنا ہوا ہے ظلم کرنے والے جو ممالک ہیں ان کو ہمیشہ سے ہم نے ہدف تنقید بنایا، جس کی وجہ سے ہم نے صفحہ بھی کیا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو کہ ہمیں آپ کتنا سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں. جو دنیا میں ظلم ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے، ظالم کو کنڈیم کرتے رہیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا دکھی دل ہے، بالکل ہم وجہ طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی ایکسپیکٹیشن، ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن پاکستان سے بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان بھی اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہا ہے. یہ کہتے ہوئے آپ سے ایک سوال ہے سر کہ یہ ایک اور سانحہ وہاں پر ہوا امداد کی تقسیم کو لے کر، اور دل یقین کرے خون کے آنسو رویا وہ جو حالات و واقعات ہوئے. یہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یہ کیا بنائی ہے؟ یہ کیا وہاں نیریٹو بلڈنگ کے لیے بنائی ہے اسرائیل اور یو ایس نے؟ اتنی دور دور انہوں نے اپنے کیمپس لگائے ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے گئے، فینسز کو توڑا اور پھر لوگوں پر فائر کھول دیا گیا. یہ کیا دنیا، یورپی یونین یہ نہیں دیکھ رہی؟ اس واقعے سے متعلق بھی بتائیے، اور اس پر دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سر وہاں پر یہ امداد کا تقسیم نہیں کہا جاتا، یہ موت کا تقسیم ہے. آپ یقین کریں، آپ اگر وہ مناظر دیکھیں گے، ایک آدمی ہے، ایک 20 کلو آٹا کی بوری اٹھانے کے لیے اس نے پتہ نہیں اپنے جسم سے کتنا خون ضائع اس نے کیا ہے. اب وہ تصویر شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی کندھے پہ انہوں نے ایک آٹا کا بوری رکھ کر ان کا پورا چہرہ خون ہے. اتنا مزاحمت، اتنا مطلب مشکل سے اس کو ملا ہے. جناب محترم، اسرائیل، امریکہ جو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیے اور کر رہے ہیں غزہ کے عوام کو مجبور کرنے کے لیے، غزہ کے عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، غزہ کے عوام کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے. آج جو امداد کی آپ بات کر رہے، جو امریکہ اور اسرائیل مل کر انہوں نے یہ ڈرامہ نچایا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. میرے عوام کو کم سے کم، جناب محترم، کم سے کم ڈیلی بیسس پہ 600 سے 700 ٹرک ان کو ضرورت ہوگی، دوائیوں کے، کھانے پینے، کچھ بھی نہیں ہے. غزہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غزہ کے عوام کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں ہے. تو جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر اپنے فیس سیونگ کے لیے دنیا کے سامنے، اور یورپ کے جو آپ بات کر رہے ہیں، یورپ بھی جو اپنے حقوق انسان کے علم بردار کے دعویدار ہے،
اور جو ممالک ہے ان کا سامنے سب کچھ ہو رہا سر, ان کی مرضی سے ہو رہا سر, ان کی رضامندی سے ہو رہا سب کچھ ہے جو بھی ہو رہا. بہرحال میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, میری عوام کے اوپر, ہمارے اوپر طرح طرح کی موت مسلط کیا گیا ہے, بھوک پیاس کا موت, بمباری کا موت, زمینی حملوں کا موت, ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو اتنا تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فلسطینی وہاں پر مر جائے. اور یہ الفاظ میری نہیں ہے, یہ خود اسرائیل کی جو وزیر خزانہ ہے, جو دہشت گرد ہے, جن کا نام سموٹرچ, انہوں نے خود کہا کہ ہم غزہ کو ایسا جہنم بنا دوں گا, ہم اس جہنم کو, غزہ کو ایسا جہنم بنا دیں گے کہ فلسطینی عوام یا پھر وہاں پر مر جائیں گے یا پھر وہ ہجرت پر میں مجبور ہو جائیں گے. تو جناب محترم, یہ ایک پورا پلاننگ ہے غزہ کے عوام کو وہاں سے, غزہ سے نکالنے کی. بالکل یہ پوری پلاننگ ہے, ہمیں بھی بالکل یہ نظر آ رہا ہے. جلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور امید یہی کرتے ہیں ہم, کہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ OIC کا پلیٹ فارم متحرک ہو. یورپ اگر بات نہیں کر رہا, US اگر بات نہیں کر رہا, وہ تو ظاہر, لیکن یہ OIC کا نادیہ پلیٹ فارم تو متحرک ہونا. اسلامی ہمارے بہن بھائی ہیں, بہت ضروری ہے, بہت تکلیف دہ سچویشن. بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم بات کریں گے نائلہ کیانی کی. زبردست, مطلب بڑا یونیک ان کا ایک پیشن ہے, پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہیں, ان کو سر کرتی ہیں, ماؤنٹینئر ہیں, اور وہ بھی ہائی ایٹیٹیوڈ والے. بالکل, اور ہائی ایلٹیٹیوڈ والے جو ماؤنٹنز ہیں اس پہ میں کہتی ہوں اتنی مشکل یہ سپورٹ ہے, بہت ہی چیلنجنگ, شدید, جس میں اتنے خطرات ہیں, اتنے چیلنجز ہیں. اور کچھ موویز دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا, صحیح بات ہے, ورنہ نہیں پتہ چلتا. میں تو ہائکنگ پہ بھی نہیں کبھی گئی. ہائکنگ میں یہی کہنے والا تھا کہ ہائکنگ ہی کتنا مشکل ہے. ایگزیکٹلی, مجھے تو اس پہ اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن جو موویز دیکھی ہیں جیسے ورٹیکل لمٹ دیکھی آپ نے, ورٹیکل لمٹ بالکل دیکھی ہے, ورٹیکل لمٹ دیکھ کے تو جو ہوش اڑتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے, کیا چیلنجز ہیں آپ کے آکسیجن سے لے کے. بھائی K2 کی, ماؤنٹ ایوریسٹ کی ڈاکیومنٹریز اتنی ساری ہم نے دیکھی ہیں, کلف ہینگر دیکھی ہے. کلف ہینگر تھوڑی سی زیادہ ہیرو والی تھی, لیکن ورٹیکل لمٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی فلم, جس سے بہت کچھ سمجھ آیا, خوف بھی آیا, ڈر بھی لگا, اور کہا دل سے آواز نکلی, واہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا کمال کام کرتے ہیں. اینڈ شی از بینگ دا فرسٹ پاکستانی وومن. جی بالکل, انہوں نے تیسری بلند ترین چوٹی ہے, نیپال میں یہ ہے, اور اسے کہتے ہیں کنچن جنگا. یہ 8,586 میٹر یہ بلند ہے, اس کو انہوں نے سر کیا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ نائلہ کیانی ہی موجود ہے, جوائن کیا انہوں نے. مطلب دنیا کی 12 جو ہے اس میں بلند ترین چوٹیوں میں سے یہ ہے, تو کتنا چیلنجنگ ہوگا. اس سے بہت مزے کے سوال پوچھتے ہیں, انٹرسٹنگ. نائلہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. Good morning. Thank you so much for having me on your show. نائلہ میں بتاؤں بگ فین, جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ بہت خطرناک اور بہت کمال چیز ہے یار, ریلی. اور پلیز بہت مبارک ہو آپ کو, ایکسائٹمنٹ ہے. جی بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن یہ کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے, میں تو ورٹیکل لمٹ دیکھ کے میں جان نکل گئی تھی, آپ تو ایکچولی لمٹ ساری کراس کر رہی ہیں, اتنا اوپر جا رہی ہیں ورٹیکل لمٹس پہ. تو یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل چیلنجنگ واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے. میری پکچرز دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نازک سی لڑکی کر سکتی ہے, اس کا مطلب ہے ایزی ہے. لیکن ہمیں آکسیجن فرسٹ آف آل اس کا بہت کم ہوتی ہے, 20% ہوتی ہے. 8,000 میٹر اوپر سیچوریشن ریٹ ہے, مطلب وہ ڈیڈلی ہو سکتا ہے. آکسیجن کا ایشو ہوتا ہے, سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. آئی ہیٹ کولڈ, مطلب میری پروفیشن کہ میں سردی میں بہت زیادہ ہوتی ہوں, لیکن مطلب سردی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے, مطلب اگر ٹینٹ سے نکلنا ہو کھانے کے لیے, ٹوائلٹ بریک کے لیے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. راک فال, ایولانچز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ہیلوسینیشنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں جب آکسیجن کم ہوتی ہے, تو ہم نے سنا ہے کہ کبھی کبھار آپ کی ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا کوئی صورتحال بنی جب یہ سر کر رہی تھی آپ تیسری بلند ترین چوٹی؟ وہ الحمدللہ میرے ساتھ ابھی تک کسی پیک پہ نہیں ہوا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہو جاتی ہے, ہیپ ڈفرنٹ
हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड मतलब बीमारियां हैं वो हो जाती है, तो वो मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट अब सीन पीपल हु एक्सपीरियंस्ड इट, तो वो बहुत ज्यादा स्कैरी होता है, क्योंकि अगर वो हो जाए हेलुसिनेशंस तो वो आपको बताती हैं कि आप जंप कर जाओ या सेफ्टी से निकल के आप उड़ना स्टार्ट कर दो, तो वो भी डेडली होता तो है। नाइला आप अकेली थी, आपके साथ कोई टीम भी थी, और कितने दिन, कितने घंटे, कितना टाइम लगता है इसमें? मेरे साथ हम लोग 6 क्लाइंबर्स थे इंक्लूडिंग मी, और हमें 3.5 वीक्स लगे थे, ट्रैकिंग इंक्लूडेड एंड देन रोटेशंस। हम क्योंकि जब बेस कैंप पे पहुंचते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन से बॉडी को यूज टू करने के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ता है, तो ऑल टुगेदर 3.5 वीक्स लगे थे। और जो फाइनल पुश होता है जिसमें हम बेस कैंप से आहिस्ता आहिस्ता सीधा टॉप की तरफ जाते हैं, उस पे 3 दिन लगे थे, 3 दिन टू द टॉप एंड बैक। तो नाइला कोई बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस, कुछ हाँ, ऐसा यही मैं टाइम, पूछ क्योंकि रहा इतनी था। लंबी माशाल्लाह पीक इतने पे सालों जाते से हुए आप कोई, कर हाँ। रहे हैं, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ कि आप कहा हो आपने कि यार कि बस अब तो बस कलमा पढ़ना है मैंने और बिल्कुल, ठीक है कोई बस। नियर डेथ एक्सपीरियंस, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करें? 2-3 पहाड़ पे ऐसा हुआ था कि बस उस वक्त लगा था कि शायद अब बच नहीं पाए। शीशा पंगमा जो मैंने 2023 अक्टूबर में की थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उस पे 3 दफा ऐसा हुआ था कि बिल्कुल मुझे लगा था कि कुछ मतलब ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि सिचुएशन चेंज हुई, और वो मैं जा रही थी, मैं रुक गई 3 दफा। एक दफा मैं एवलांच से 2 दफा एवलांच से बची, और एक दफा जो 4 लोग उस टीम में, हमारी टीम में उन लोगों की डेथ हुई थी, उनके बिल्कुल मैं साथ थी। तो वो आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी थी, दुआएं थी लोगों की कि 3 नाइला दफा। मेंटली कितना ये स्ट्रांग, क्योंकि आप कह रही हैं डेथ हुई थी आपके साथियों की जो आपके साथ क्लाइंब कर रहे हैं, मुश्किल उठा रहे हैं, एकदम से वो आपसे दूर हो जाए और पता चले उनकी तो इसको कैसे टैकल करते हैं? तो प्रोसेस खास करना है इसको हाँ। सारा, और फिर जारी रखना अपना सफर, अपना मिशन। ये एक्चुअली इससे पहले मैंने डेड बॉडी देखी ही नहीं थी, बट एक दफा K2 बेस कैंप पे भी एक डेड बॉडी पुरानी निकली थी जिसको मैंने पैक करके बैरी किया था। तो इस तरह की चीजें अनयूजुअल के लोगों को यकीन ही नहीं आए कि वो मैंने फेस की हुई है। बहुत मुश्किल होता है जब पहाड़ पे होते हैं, तो ये we've seen, मतलब इस भी एक्चुअली कंचनजंगा पे भी एक फ्रेंच लेडी की डेथ हुई थी, तो उनकी डेड बॉडी को हमारे सामने ही 8000 मीटर से नीचे रेस्क्यू किया जा रहा था। तो उस वक्त तो हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन जो ट्रोमा होता है बाद में, टू बी ऑनेस्ट, इट बिल्कुल स्टेज विद यू फॉरएवर। तो आगे क्या प्लान्स है मुझे बताएं? एवरेस्ट की तरफ जाना है, K2 की तरफ जाना है? एवरेस्ट K2 सब हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। I'm one of the 16 women in the world जिसने इतनी 12 पीक्स सबमिट की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया में कोई हायर देन 8000 मीटर। मेरी 12 हो गई हैं, 2 रह गई हैं। तो इंशाल्लाह वो प्लान है कि अगले कोई 1-2 नाइला को साल में स्पेस एडवेंचर भी करना है, कोई सोचा है कोई स्पेस का ट्रिप भी हो? है आजकल तो ये वहीं भी हो से रहा पीक से उड़ है ना? क्या पता नेक्स्ट प्लान हो इनका। इंजीनियर थी और बचपन में यही ख्वाब था कि स्पेस एडवेंचर करना है, लेकिन स्पेस से मैं पहाड़ों की तरफ आ गई। अच्छा, और ये family भी क्या close है। सोचती है हाँ, आपकी ये कि- मैंने पूछना था, फैमिली नहीं डरती आपकी? फैमिली में जरा फैमिली के बारे में भी बताइएगा, कौन कौन है, और वो नहीं परेशान होते जब भी आप जाती होंगी कि यार ये बस कर दें, ये छोड़ दो, बस ये लास्ट एडवेंचर है नाइला? तो I'm married और मेरी 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की, एक 6 साल की है, और मेरी क्लाइंबिंग एक्चुअली स्टार्ट ही बेटी के बाद की थी, दूसरी बेटी के बाद की थी। फैमिली ऑफ कोर्स बहुत डरती है, ऐसा नहीं है कि वो बोलते बस जाओ और एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वीक तो वो मैंने हस्बैंड का इतना सर खाया था कि उन्होंने बोला वन ऑफ है, तुम जाओ। फिर K2 का जब प्लान किया तो इट टुक मी 9 मंथ्स, और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके उनको मनाना पड़ा कि आई विल बी वेरी केयरफुल एज मच एज आई कैन। तो अभी लेकिन आई मेट द मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अकम्प्लिश्ड फीमेल माउंटेनियर, तो वो कॉन्फिडेंस है, बट ऑफ कोर्स दुआएं भी हैं। तो वो बस उनकी यही ख्वाहिश है कि 2 जल्दी से इसकी कंप्लीट हो, एटलीस्ट हाई एल्टीट्यूड। नहीं तो आप मुझे बताएं कि पैशन होता है ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं कोई कि दूसरों को हमें प्रूव करना है, और कुछ लोग काम इस तरह कर रहे होते हैं कि मेरी इनर सेटिस्फेक्शन है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं उससे मुतमईन हूंगा, खुश हूंगा। आपको क्या ड्राइव करती है चीज? लोगों को प्रूव करना है आपने कि एक लड़की होने के नाते या मैं ये अपना सब- पैशन, शौक, गोल क्या है आपका? शुरू में तो मेरा प्योरली पैशन था, बिकॉज आई डिडंट केयर कि लोगों को प्रूव करना है नहीं करना है, पैशन था। लेकिन जब स्टार्ट किया तो वो कुछ लोगों ने ही बोला कि ये तो 6 लोग उसको उठा के ऊपर लेके जाते होंगे और ये पैसा इसको ऊपर चढ़ा के लेके जाता है,
سو وہ اتنی باتیں سنی کہ مجھے غصہ آ گیا کہ اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے لوگ باتیں بنا رہے. پھر دین آئی تھنک چینج ٹو کہ ٹھیک ہے لوگوں کو پروو کرنا ہے اور انسپائر بھی کرنا ہے, بیکاز آئی گاٹ اے لاٹ آف میسیجز فرام ویمن کہ میں ایسا کام کر رہی ہوں جو ان کے لیے مطلب میرے لیے ہر کسی کے لیے امپاسبل تھا پہلے, تو ناؤ اٹس ٹرن انٹو انسپائرنگ ویمن آف پاکستان اینڈ یوتھ آلسو کہ آپ جو بھی کچھ ضروری نہیں آپ ماؤنٹینس چڑھیں, آپ پورے تہے دل سے آپ ارادہ کر لینا جو وہ آپ کر سکتے ہیں. نائلہ فیلنگ کیا ہوتی ہے جب آپ وہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ اتنی محنت کے بعد وین یو ایکچولی دیر, تب کیا ہوتا ہے, تب کیا سوچتی ہو, کس زون میں ہوتی ہے؟ سب سے پہلا تو سینس آف ریلیف, بیکاز اوپر چڑھتے چڑھتے اتنے ڈاؤٹ اتنی مشکلات آتی ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہ ہو پائے, تو سب سے پہلا تو سینس آف ریلیف ہوتا ہے. تو اس دفعہ اتنی ٹھنڈ تھی اوپر پہاڑ پہ کہ میرے بھی فنگرز ابھی بھی نم ہیں کیونکہ وہ کچھ ٹائم لگتا ہے ان کو واپس آتے ہوئے. تو بس یہ تھا کہ بس آرام سے نیچے پہنچ جائیں. اچھا ویسے نیچے اترنا آسان ہے, اوپر چڑھنا مشکل ہے زیادہ, ایک ہی بات ہے ویسے. مشکل کیا ہے زیادہ ایکسیڈنٹس نیچے آتے ہوتے ہیں بیکاز وی یوز آور انرجی گوئنگ اپ. بالکل, اور خوشی میں بندہ کیئرلیس بھی ہو جاتا ہے نا تھوڑا. نائلہ سو پراؤڈ آف یو, آپ جو کر رہی ہیں کرتے رہیے گا. گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی کا بھی بھائی بڑا حوصلہ ہے, ان کی سپورٹ, ان کا صبر. وہاں تو کوئی سیلف سروس بھی نہیں کام کرتی پہاڑ کے بیچ میں, رابطہ بھی نہیں ہو سکتا. خداحافظ کہہ دیا تو اس کے بعد پھر جب آئیں گے واپس اکمپلش کر کے مشن تو پھر ملاقات ہوگی. خیر ہماری ملاقات جو ہے آپ سے ہونے والی ہے بہت جلدی, بس ایک بریک اور واپس آتے ہیں. Keep watching Rise and Shine. Good morning everyone. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائز اینڈ شائن میں آپ سب کو ویلکم. گڈ مارننگ ایوری ون. اور ابھی کراچی میں ایک نیا کیس جس کے اوپر سب بات کر رہے ہیں, سب بہت پریشان ہے, دکھ کی بات ہے, غصے کی بات ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ قابل احترام ہیں شدید. کہ ہمیں تو یہ اپبرنگنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے ہے, آپ سنو. بالکل ایسے ہے, پیرنٹس بھی آ کے ہمیں تو یہ ہماری تربیت ہے, پیرنٹس کو بھی بلایا جاتا ہے تو وہ ہمیں ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو کہ کیوں کیا بیٹا تم نے, اور ہم نے تو کیا کیا سزائیں نہیں ملتی تھیں کہ جی چیئر پہ کھڑا کر دیا, آج اتنا لکھو لائنیں, یہ وہ تشدد کے بالکل ہم خلاف ہیں, وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ٹیچر کا خفا ہونا وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اور اگر بات بھی کی جائے, کوئی کنسرن ہو تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا تشدد, ایشل کی فیملی کا تشدد اس کی ٹیچرز کے لیے, اور یہ بہت خوفناک اور یہ شرمناک واقعہ ہے جو ہوا ہے. بالکل واقعہ اصل میں یہ ہوا کہ جمشید کوارٹرز کراچی کا علاقہ ہے, یہاں یہ البدر اسکول ہے, یہاں اسکول میں خواتین اسٹاف کے ساتھ پولیس اہلکار کے تشدد اور ہراسگی کا واقعہ پیش آیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں, ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ملزمان کی عدم گرفتاری پر اسکول کے باہر طالبات اور والدین نے احتجاج کیا ہے, اور ایشل شاہد نامی ایک طالبہ ہیں. اچھا یہ ہوا یہ کہ ابھی اس معاملے سے متعلق ابھی بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ ہوں گے فیصل شکیل, وہ بتائیں گے کہ ایک طالبہ پر ممکنہ طور پر ان کا ورژن یہ ہے طالبہ کی فیملی کا کہ ان پر تشدد کیا ہے ٹیچر نے, ٹھیک ہے, اور ان کا بالکل ہی کمپلیٹ ڈیفرنٹ ورژن ہے جس میں ویڈیوز بھی آئیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دماغی توازن طالبہ کا خراب ہو گیا. اور لیکن دوسری طرف جو اسکول انتظامیہ ہے اس کا یہ بتانا ہے کہ ان ٹیچر پر تشدد کیا گیا ہے, اور باہر سے پولیس اہلکار کوئی تھے, ان کے جاننے والے تھے, ان کے رشتہ دار تھے, ان کو بلایا اس طالبان نے اور پھر انہوں نے ٹیچر پر تشدد کیا. اگر ٹیچر سے شکایت ہے تو آپ بالکل جا کے بات کریں. اچھا جو ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بچیوں کا اسکول ہے, باپردہ بچیوں کا اسکول ہے, ٹیچرز یہاں پردہ کرتی ہیں, بچیاں یہاں پردہ کرتی ہیں, یہ خاص ایک اس کا ایک نظام ہے. اور وہاں باہر کے مرد آ جاتے ہیں اور سوچیں ان ٹیچرز پہ تشدد کرتے ہیں, والدین اور ماموں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, تو یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے روکا کیوں نہیں, ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور کوئی ان کے پاس کوئی ویپن وغیرہ بھی کیا تھا؟ یہ جو ماموں صاحب تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا پولیس سے بھی کوئی تعلق ہے, باپ ماموں ماں سب آ کے یہ تو ٹیچرز پہ ایسے تو طالبات نے پھر احتجاج بھی کیا اور والدین بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور کیسے ہماری ٹیچر اتنی اچھی ہیں, ان پر کیوں یہ تشدد کیا گیا ہے, ان کو کیوں اس طریقے سے ہراساں کیا گیا. تو یہ ہم جانے کے ذرا ایشل کی فیملی تو ایک طرف, ساتھ میں اسکول کی انتظامیہ سے بھی سوال ہوگا کہ کیسے انہوں نے کچھ یہ ہونے کیسے دیا. بالکل ایسے. یہ تو بیورو چیف کراچی فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا. فیصل یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ وائرل ہو چکا ہے, یہ ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے, احتجاج کی ویڈیوز آپ نے بھی ہمیں بھیجی کہ والدین کھڑے ہوئے ہیں, بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. ذرا بتائیے کون سا ورژن صحیح ہے, پولیس کیا کہتی ہے اس میں؟
دیکھیں جی یہ اپنی نوعیت کا ایک اپنا واقعہ ہوا ہے. یہ واقعہ اصل میں ہوا, یہ رپورٹ ہے 16 تاریخ کا واقعہ ہے. یہ 16 تاریخ کو جو ہے یہ بچی امشال اسکول جو ہے وہ تاخیر سے پہنچی تھی, 10-15 منٹ لیٹ. اس پر جو ہے وہ ٹیچر نے اس کو تھوڑی دیر تقریباً 15 سے 20 منٹ کھڑا رکھا تھا. اس کے بنا پر جو ہے وہ یہ بچی کے گھر والے اگلے روز یعنی 17 تاریخ کو آئے ہیں. جو ہے وہ اس وقت بھی بدتمیزی کی تھی, لیکن جو ٹیچر ہے اور پرنسپل ہے انہوں نے معذرت کر دی تھی اور پھر یہ کہا تھا انہوں نے کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے تقریباً 10 روز بعد یعنی 26 تاریخ کو یہی بچی کے ماموں جو کہ ایک سپاہی ہیں کلاکوٹ تھانے میں, اور وہ جو ہیں آئے ہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ, اور انہوں نے جو ہے وہ اسکول میں گھس کر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے, ٹیچر کو مارا ہے, اور جہاں تک کہ جو امشال کی والدہ ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کے دانتوں سے کاٹا بھی ہے, اور بڑا جو ہے وہ انہوں نے طوفان بدتمیزی کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ گئے اور دھمکیاں. نہیں, یہاں سے مجھے بتائیں کہ ٹیچر نے پنش کیا تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بچی کے والدین کہ کوئی اے سی کے آؤٹر کے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کی وجہ سے دماغی توازن خراب ہو گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوا تھا, اور اس لیے کہ ایک ہی صرف یہ انہی کا موقف ہے, جبکہ اسکول میں پڑھنے والے دیگر بچے ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کی اور ٹیچر ان سے بھی پوچھا ہے. اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. اسے جو ہے وہ کلاس کے باہر کھڑا کر دیا تھا 10 سے 15 منٹ, اور اس پر جو ہے وہ اتنا یہ واویلا کیا. اور یہ عجیب بات یہ ہے فیصل کہ پہلے بات ہوئی, معذرت بھی کر لی, یہ بھی میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے, معذرت کی انہوں نے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں, ایگزام دیتی ہے بچی, 10 دن کے بعد وہ آتے ہیں پھر یہ اٹیک کرنے, اور مرد انٹر بھی ہو جاتے ہیں, ان کو کسی نے روکا بھی نہیں ہے, اور یہ سب کچھ ہو گیا دن دہاڑے. اور 10 دن کا جو گیپ ہے اس میں کیا ایسا ہوا کہ وہ دوبارہ گئے ان کو مارنے؟ ہاں بالکل نادیہ, یہ اصل میں پتہ کیا ہے, یہ مجھے جو لگتا ہے, جو میں نے محسوس کیا ہے, یہ صرف اور صرف جو ان کے ماموں ہیں عبدالحفیظ جو کہ پولیس کے سپاہی ہیں, انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات, اپنا روب, اپنا دبدبہ, اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنی بہن بہنوں کو لے جا کر جو ہے وہ وہاں پر یہ اس طرح سے کام کیا. اور وہ جو ایک سپاہی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایسے جو ظاہر کیا, پولیس کی پینٹ پہنے ہوئے تھے, شرٹ جو ہے وہ نارمل قسم کی پہنے ہوئے تھے. اچھا, یونیفارم بھی پوری نہیں پہنی ہوئی, صرف پینٹ؟ تو کیا جلدی میں شرٹ پہننا بھول گئے اس کی یونیفارم کی؟ یہ کیا ہے کہ شرٹ کے اوپر جو ہے وہ کراؤن لگے ہوتے ہیں نا, اسٹارز لگے ہوتے ہیں, اگر وہ ایس ایچ او ہوتے تو ان کا رینک پتہ چلتا, اس لیے جو ہے ان کو انٹر ہونے. دیکھیے جس نے پوری وردی نہیں پہنی اس کو انٹر ہونے کیسے دیا, یہ سوچ کے, یہ سمجھ کے کہ جی پولیس والے ہیں. یہ تو غنڈہ گردی ہے نا. کیوں بھائی, مطلب پاپردہ بچیوں کا اسکول ہے, کیسے انٹر ہو گئے؟ بالکل غنڈہ گردی کی گئی. اور وہاں پر جو ہے تمام نقاب پوش جو ویڈیوز ہے اس میں ٹیچر ہیں وہ ان کے نقابوں کو کھینچا گیا, مارا گیا, طوفان بدتمیزی کی گئی. اب اس پر جو ہے وہ جب یہ چلے گئے سب کچھ کر تو میڈیا میں یہ چیز آئی تو کہ اسکول انتظامیہ نے احتجاج کیا, ٹیچروں نے احتجاج کیا کہ یہ تو بہت زیادہ. تو ایف آئی آر کوئی کٹوائی ہے اسکول انتظامیہ نے ان کے خلاف, ماموں کے خلاف؟ ایف آئی آر اسکول انتظامیہ نے کٹوائی ہے, اور اس پر جو ہے وہ پریشر آیا ہے میڈیا کی جانب سے. تو پھر پولیس نے جو ہے وہ بچی کے والد کو, شاہد کو گرفتار کر لیا ہے. اس کا ماموں جو ہے عبدالحفیظ یہ فرار ہو گیا ہے. اب پولیس جو ہے کہہ رہی ہے کہ اس کو چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس وقت آئی جی سندھ نے بھی نوٹس لیتے ہوئے اس پولیس اہلکار عبدالحفیظ کو جو ہے وہ معطل کر دیا, اور اس کے خلاف محکمہ. اور بچی کا میڈیکل وغیرہ ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ رومرز ہی ہیں اس طرح کی, میں اس لیے کلیئرٹی اس میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. 10 دن اس نے یعنی اسکول بھی آئی, اور جب وہ مارنے کے لیے آئے تب بھی وہاں موجود تھی, وہ بالکل نارمل بچی تھی. بالکل, اور وہ جس طرح تیار ہو کے آئے ہیں بڑے پلان کر کے, تو یہ تو اس کا مینٹل سٹیٹ ایسا کوئی نہیں لگا. نہیں, جو ہے کوئی میڈیکل نہیں کروایا انہوں نے, اور نہ ہی کوئی جو ہے کسی قسم کی اپلیکیشن دی گئی ہے. دیکھیں اسکول انتظامیہ کی جانب سے جو تھانے میں اپلیکیشن دی گئی اور اس پر ایف آئی آر درج وغیرہ ہوئی نا, لیکن اس بچی کے گھر والوں کی جانب سے کہیں پہ بھی کوئی نہیں کی گئی ہے. صرف اور صرف سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ اور ویڈیو ڈالی گئی ہیں تاکہ ہمدردیاں حاصل کی جا سکے اور جو پریشر آیا اس کو کم کیا جا سکے. اچھا فیصل, ان کے پاس کوئی ویپن تھا؟ یہ جو فیملی ایشل کی آئی ہے, کوئی ویپن وغیرہ لے کے آئی ہے؟ جی بالکل آئی ہے. یہ جو عبدالحفیظ صاحب پولیس اہلکار تھے, یہ ویپن بھی لگا ہوا تھا ان کے پاس,
ये वो भी लेके आए हैं जो स्कूल टीचर्स ने बताया। और इन्होंने जो है न सिर्फ हंगामा आराई की बल्कि असातिज़ा को जो है वो गालियां बकी, मुगलियात बकी और इसके साथ साथ जो है वो मार पीट की कि तुमने मेरी भांजी को सजा में कैसे खड़ा किया। तो ये तो इंतहाई इन्होंने जो है वो गलत काम किया, जिस पर अब इनके खिलाफ जो है वो ATC के तहत मुकदमा ATC हुआ के है। तहत और वो जो बिल्कुल सही है। बच्चियां एहतजाज कर रही हैं ना, वो स्कूल पे और दरअसल बहुत तदरीस नाराज का हैं, अमल स्कूल जारी- मैनेजमेंट से बहुत नाराज हैं। उनके भी तो कोई पूछना चाहिए ना इनसे, वो उनके लिए बहुत बहुत गुस्से में कि जी इनको ये जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, ओनर्स हैं, ये वो उन्होंने क्या किया, वो भी तो जवाब देना। इतनी देर ये चलता रहा तशद्दुद, क्या किया उन्होंने? देखिए वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो ये किया कि हम उन्हें समझाते रहे और वो जो है हम पर चढ़ाई करते रहे और हम पर तशद्दुद करते रहे, हंगामा करते रहे। हमने जो है फिर पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस भी जो है वो ताखीर से पहुंची जब ये सब कुछ करके जा चुके थे। तो उन्होंने तो ये मौके पे इख्तियार किया है कि हमने तो उस पर किसी किस्म का ना कोई तशद्दुद किया ना झगड़ा किया, हम तो मतलब विक्टिम है। अब पुलिस जो है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया और इनसे और तालिबात के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे होंगे अब यकीनन, टीचर्स के, बिल्कुल। तालिबात के। सब लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वहाँ स्कूल में एक दो लोग तो थे नहीं, दर्जनों लोग थे, वो तमाम लोग बयानात देंगे और इसके साथ साथ अतराफ में लोग भी बयानात देंगे। इसके अलावा CCTV कैमरे की फुटेजेस भी हासिल की जा रही है कि किस तरह से कैसा हुआ। तो झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाएगा, क्या जो है दूध है और क्या पानी है। असल में वो निकल जब आएगा सब किसी कुछ। लेकिन ऐसे वाकये में वेपन आ जाए ना, फिर बहुत सारे लोग घबराते भी हैं आगे आने से कि किस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। क्या ये ना हो कि कंट्रोल करते करते कुछ जाने चली जाए, वो नहीं भी तो उससे बड़ा दहशतगर्द ज़ाहिर है, प्रेशर उस ATC वक्त के होता तहत है। मुकदमा ज़ाहिर है सेवन जो तो ये दहशतगर्दी है, ये तो दहशतगर्दी है कि आप किसी स्कूल में और ये घुस मामू के मामू को पकड़ना बड़ा जरूरी है, अभी तक मामू नहीं गिरफ्तार हो सके हैं, वो गायब है। 788 के तहत ही मुकदमा हुआ है और पुलिस अब्दुल हफीज की गिरफ्तारी जो पुलिस एहलकार है उसके लिए छापे भी मार रही है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई है। और दर्स व तदरीस का अमल जारी है स्कूल में अभी? जी बिल्कुल, स्कूल में जो है तदरीसी अमल जारी है, किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ। लेकिन जो स्कूल में दीगर बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन को तशवीश है, बेशक। वो परेशान थे। उनसे बात हुई है तो उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया है कि हमारे बच्चे भी पढ़ते, कल कला को इस तरह से वो आए और ये इस तरह से गुंडागर्दी और बच्ची के एडमिशन का क्या हुआ है? बच्ची का अभी है एडमिशन वहां पर, वो आ रही है या नहीं अभी? नहीं, बच्ची नहीं आ रही, ना ही उसके घर वालों से किसी किस्म का कोई राब्ता रखा है अभी तक स्कूल इंतजामिया में। अब जो है वो पुलिस जो है वो इस मैटर को ये डील तो कर रही माँ है, और पुलिस से- बच्ची के खिलाफ भी वैसे FIR होनी चाहिए। बहुत ये शुक्रिया वहाँ फैसल, मौजूद आपने थी। हमें सारे इस वाक़े से जी, मुताल्लिक़ हर पूरी हर डिटेल्स वो जो है शख्स जो फैसल इस पर। तशद्दुद में शामिल था, सबको अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, स्कूल में बच्ची भी, घुसकर आप आप कैसे उससे भी पूछें, माँ, मामू, बाप, ये कैसी फैमिलीज है, कौन लोग हैं इतने, मैं कहती हूँ शैतान सिर्फ कि आप जाके औरतों पे आप जुल्म कर रहे हैं, अपनी टीचर्स पे, और वो भी इतनी बापर्दा, जो वहाँ इन्वायरमेंट है, जो वहाँ टीचर्स हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, कैसे कैसे ये आप में जो है ना ये बिल्कुल ऐसे ही। कैसे और हरकत आप कर देखें लेते हैं? अगर वो मुझे समझ नहीं आता इनका दिमाग उस वक्त कैसे मामू जैसे function बताया करता जा है। रहा है कि वो पुलिस में कैसे? है, सिपाही हैं, तो क्या मतलब है कि आप मिसयूज करेंगे? शराफत खत्म है, अथॉरिटी है, इंसानियत खत्म है। बिल्कुल। कौन लोग हैं ये, कैसे कर लेते हैं? और मिल के एक को भी शर्म नहीं आई, ना माँ को एहसास हुआ कि नहीं भाई ये गलत है, ना बाप को हुआ। मामू तो खैर वैसे किसी प्लान से गए हुए थे। और बहुत बुरा टीचर को बेइज्जत आप करने की कोशिश करेंगे तो आप किस तरफ जा रहे हैं, आप खुद सोचें। आप यानी स्टूडेंट के लिए टीचर का एहतराम, बदतमीजी कर कैसे सकते हैं? हमारा सकते हैं? कल्चर, हमें दीन हमारा क्या सिखाता है? किस आप इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं? मोहल्ले में है वो। ये आप देखें ना कि कितने टीचर के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, और इस पे असातिज़ा के बारे में कि आप- सख्त जो है ना इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि बिल्कुल आइंदा ऐसे। किसी की हिम्मत ना तो हो। खैर इस इशू को हम देखते रहेंगे और इसके बारे में अपडेट जो भी होगी वो आपको देते रहेंगे। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की जो हसीन वादियों का भी जिक्र हो जाए ना, बिल्कुल। उससे मालामाल है पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर आप जाएं तो क्या और छुट्टियों का सीजन भी छुट्टियों का है, सीजन भी है। ट्रैवल भी करना है, कहाँ छुट्टियों पे जाएं फैमिलीज को लेके, तो भी ये कहाँ हम सैर पे जा रहे हैं? जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है आज़ाद कश्मीर को। ताओ बट एक वैली है वहाँ, अरे तो उससे मुतालिक एक मनाजिर है, उसके पैकेज एक तैयार किया है, वो जरा आप देखिए और उसके बाद वापस थोड़ी आइए। सैर हो जाए। जी, सैर हो जाएगा।
बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज शादाब वादियाँ, शफाफ पानी का दरिया, ये मनाजिर हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके ताऊ बट के, जिसे देखने वाले इसकी खूबसूरती में गुम होकर रह जाते हैं। केल बाजार से थोड़ा आगे जाएं तो बाईं जाने मुड़ते ही रास्ता शोंटर वैली की तरफ जाता है। यहाँ से बिल्कुल सीधा सफर करें तो ताऊ बट आ जाता है। ताऊ बट केल से 44 किलोमीटर दूर है। केल से निकलें तो 12 किलोमीटर के फासले पर भी एक गांव वाक़ है जिसकी जामगर आबशार बहुत मशहूर है। इस आबशार का पानी बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरता है। ताऊ बट पहुंचकर सरसब्ज पहाड़ों के बीच बहते दरिया के किनारे वक्त गुजारकर माहौल की सहर अंगेजी को महसूस किया जा सकता है। दरिया के किनारे पानी के पुरसकून शोर को महसूस करते वक्त दिल से एक ही आवाज निकलती है, सुभान अल्लाह। केल से ताऊ बट जाते हुए दरियाए नीलम भी साथ साथ चलता है। यहाँ रिहाइश के लिए छोटे छोटे लकड़ी के घर और झोंपड़ियाँ बनाई गईं, जिनके सामने सरसब्ज खेत और खूबसूरत पहाड़ आंखों को ठंडक और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन घरों में सियाहों के खाने पीने के इंतजामात भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ताऊ बट में खाने पीने के लिए छोटे छोटे होटल भी बनाए गए हैं, जहाँ से सियाह अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। सियाहों का कहना है कि वो ताऊ बट आकर खुद को फितरत के बेहद करीब महसूस करते हैं। यहाँ के मकामी लोग भी इंतहाई खुश मिजाज हैं, जो आने वाले सियाहों को खुशामदीद कहते हैं और इलाके के सैर व तफरीह के मकामात बारे भी रहनुमाई करते हैं। ताऊ बट जाते हुए रास्ते में गुज्जर नार नामी नाला नजर आता है, जो इस तौर के मैदानों से निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। वैली के दोनों एतराफ कई छोटे बड़े नाले हैं जो दरिया नीलम में जाकर शामिल हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजर, लेकिन प्लीज इसको नाला मत कहिए, जरा क्योंकि बुकिंग्स हम वगैरह देख नाला रहा हूं किसी मैं। और चीज को कहते हैं यहाँ शहरों में। ये मैं बुकिंग वगैरह देख दिस रहा इज हूं। नॉट अ नाला, दिस इज ब्यूटीफुल समथिंग। नाला नहीं है। नहीं नहीं यार, स्ट्रेट होके क्यों बैठूं मैं? जी ताऊ बट की जी, आप बुकिंग कर रहा लाइव हूं हैं, मैं। लाइव हैं जोहेब। मैं ताऊ बट की क्या कर रहे हो? लाइव हैं आप? ताऊ बट की बुकिंग कर रहा हूँ ना, Booking मुझे अच्छी जाना है। booking हाँ, वो देख रहा हूँ कि क्या होटल्स वगैरह किस चीज़ चले ही ना जाएं जोहेब। अब नहीं रुकने वाला। जोहेब, आपको छुट्टी लेनी चाहिए, आपको बड़ा जरूरी है कि आप थोड़ा सा जरा खेल कूद और सैरो तफरी करके आएं। लेकिन मैंने कहा कि नाला का लफ्ज चलो फिर ले ही लो है ना, इतनी खूबसूरत चीज नाला कैसे हो सकती है? हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। हम तो वो नाले देखते आए कि जहाँ से पिंडी में नाला लई देखती आ रही बंद हूँ, करते हैं। फिर यहाँ वाले नाले हैं। प्लीज, दिस इज नॉट अ नाला, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। ये कुछ और इसका नाम रखें। चलो फिर आपके नादिया 5 लाख आप मेरे अकाउंट में कर दें, मैं ये हो गया 5 लाख का पैकेज बन रहा है। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आपने अभी जो है ना अपनी फाइनेंशियल जो है ना समरी दे दी, आपके हालात क्या चल रहे हैं बेचारे जोहेब के। तबीयत ठीक नहीं है इसकी, आज भी इसने गोली टाइम पे नहीं ली। डॉक्टर ने क्या कहा था? शो से पहले 2 गोलियां खानी है जोहेब, वरना असर ने पड़ेगा। कहा था सोने के बाद 2 गोलियां, उठने से पहले 3। नहीं सही नहीं। और उसके साथ 1 गिलास पानी पीना बड़ा जरूरी है। वो भी शायद तुमने नहीं किया, तो गोली या तो ज्यादा असर कर रही है या असर ही नहीं कर रही है। जोहेब को भी हम चेक करते हैं, तो ब्रेक के बाद जरा आपको बताते हैं। ब्रेक लेते हैं। ये ब्रेक ले लें, ये गेट वेल सून जी। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अभी बहुत जबरदस्त बातें होने वाली हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट ही इतने कमाल आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए ना कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो उसमें लोअर हाउस, अपर हाउस यानी पार्लियामेंट और सेनेट, इनका किरदार बड़ा अहम होता है। जो भी यानी लोगों की बेहतरी के लिए कानून साजी होती है वहीं पर होती है। इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, फिर सेनेट के ऐवान में वो जो बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन जिसमें होती है सेनेट में भेजा जाता है। तो आपके इंटरेस्ट से जुड़ी और आपकी वेल बीइंग से जुड़े जो कुछ भी मामलात हैं वो इन दोनों हाउसेज में होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, हमारे कवानीन हैं जो कि बहुत पुराने हैं और वो इस टाइम एंड एज के साथ नहीं जो है सूटेबल है, तो उनको चेंज किया जाता है। चेंज करना बड़ा जरूरी है। आज भी एक बिल पास हुआ है, अच्छा, और उसमें प्रेसिडेंट के पास गया है, वो भी हम उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है वो हमने देखा है कि सेनेट के ऐवान में भी पीपल्स पार्टी के जितने सेनेटर्स हैं या पार्लियामेंट की भी हम बात करें, क्योंकि
عوامی جماعت ہے اور گراس روٹ لیول پر ظاہر ان کی نمائندگی ہے، تو ہمیشہ عوامی نوعیت کے جو ایشوز ہوتے ہیں، عوام سے جڑے، ویمن رائٹ سے جڑے، ہیومن رائٹ سے جڑے جو باتیں ہوتی ہیں، تو ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ہی وہ بل پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو بل پاس ہوا ہے جس میں مائنر کی شادی یعنی 18 سال سے کم عمر کی شادی پر یعنی پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ ایک جرم بھی ظاہر ہے اس میں تصور ہوگا. اور سندھ میں تو پہلے کب سے پروو ہو یہ گیا بل تھا. بھی دونوں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے پاس، یعنی شری رحمان وہاں پر سینٹ میں اور یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. سینیٹر صاحب سے بات کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے. بالکل. السلام علیکم تو سر. جناب سرمد علی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں آئے. ورنہ ہمیں تو زوم پہ عادت ہو گئی ہے سب سے بات کرنے کی. بالکل آج کل تو زوم ہی رہ گیا ہے. بالکل بالکل اچھا لگا. ایک تو سرمد صاحب سینیٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ہم ان پہ فریڈم آف اسپیچ اور مارکیٹنگ اس کا بھی آپ کا بڑا یہ ایکسپیرینس. سب ہم بات کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. زندگی گزر گئی ہے سر. کیا کہتے ہیں اس دشت کی ہاں اس دشت کی سیاحی میں. سر یہ اپنا تھوڑا سا پرنٹ والا ایکسپیرینس اور یہ مارکیٹنگ اور یہ اس کا میڈیا کا ایکسپیرینس. شروع تو میں نے اخبار سے کیا تھا، اخبار کے بعد ٹیلی ویژن میں آیا، ڈیجیٹل ریڈیو وغیرہ سب رہا. تو مجھے بتائیں کہ ابھی جو یہ ڈائنامکس چینج بٹ مائی فرسٹ لو از پرنٹ نیوز پیپر. صحیح ہے. مجھے بتائیں یہ جو ڈائنامکس چینج ہوا ہے، یعنی پرنٹ کے بعد ایک دم سے آیا الیکٹرانک میڈیا، مشروم گروتھ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے خبر کی اتھینٹسٹی اور پھر ٹائم باؤنڈ بھی ہو گیا. بریکنگ نیوز چلانی ہے تو QC دیر سے ہوگی، نیوز پیپر میں تو دیکھنا پڑتا تھا. تو اس کو اڈیپٹ کرنا ابھی تک ہم کر سکے؟ سوشل میڈیا پھر آ گیا اس کے بعد. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اڈیپٹ ہم نے شاید کیا بھی ہے اور شاید نہیں بھی کیا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی اخبار کی بیک گراؤنڈ تھی نا ان میں ڈیپتھ تھی. وہ ایک پروسیس سے آئے تھے، انہوں نے ایک پوری ایک موومنٹ کے ذریعے آئے، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، انہوں نے پابندیاں بھی برداشت کی، سینسرشپ بھی دیکھی. تو وہ گروم تھے کہ انہیں کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اور ان کے پاس ایک پورا پرسپیکٹو ہوتا تھا بات کرنے کا. ٹیلی ویژن میں آئے تو وہ جو ٹیلی ویژن میں لوگ پرنٹ کی بیک گراؤنڈ سے آئے ان میں ڈیپتھ تھی. بالکل وہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکے. ان کو صحیح صحافی جرنلسٹ کہنا اچھا بھی لگتا ہے. بالکل وہ صحیح صحافت کرنے والے لوگ تھے. لیکن جو دوسرے لوگ آئے جن کا ایکسپیرینس شاید اینکرز کچھ آئے جو کہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلاتے ہیں. اینکر جو ہے وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہنے لگ گئے. اینکرز آر ٹیکنیکلی ناٹ جرنلسٹ، وہ تو فیس ہیں. ان کے پاس آپ کے پاس خبر آ گئی تو یا کچھ کوئی کانٹینٹ آ گیا جو آپ نے کانٹینٹ پریزنٹ کرنا ہے. اس میں جو ہمارے نیوز اینکرز ہیں ان کے اندر میرے خیال میں بیسیکلی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے، میری طرح کی آواز نہیں ہونی چاہیے. آپ کی شکل اچھی ہونی چاہیے کہ آپ بات کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں اور آپ کو بولنا آتا ہو. تو بے شک آپ کو پیچھے آپ کے پاس کوئی کچھ اس میں سے کچھ کی بات کریں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ریسرچ ٹیم اتنی اچھی ہونی چاہیے جو آپ کو چیزیں پہنچائے اور آپ اس کو استعمال کر سکیں. پھر ٹیلی ویژن آ گیا. ٹیلی ویژن از ڈن ویری ویل ان آر کنٹری. ڈیجیٹل میڈیا آیا. ڈیجیٹل میڈیا میں ایک دم دوڑ لگ گئی. جیسے ٹی وی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، بریکنگ نیوز کی دوڑ لگی ہوئی تھی، اس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا میں زیادہ دوڑ لگ گئی. ڈیجیٹل میڈیا پھر بھی کیونکہ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کی حد تک محدود تھا تو اس میں بھی ایک ڈیپتھ تھی. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا تو یہ ایک مادر پدر آزادی کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا. آپ کو نہیں پتہ، میں نے کچھ لکھ دیا، پوری ٹرولنگ شروع ہو گئی. آپ نے کچھ لکھ دیا، آپ تو خود ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ٹرولنگ ہوتی ہے. میں چاہ رہی ہوں آپ پلیز، میں کو چاہ رہی ہوں بل پریزنٹ کروں، آپ کو کرواؤں. اتنا ضروری ہو گیا سر اس وقت جو ہراسمنٹ ہے کہ کوئی خبر، یہ جو آپ کے پیجز بن گئے ہیں سوشل میڈیا میں، کسی کے بارے میں کوئی خبر چلا دیتے ہیں. اچھا چلائی، اس کے بعد نیچے جو گالیاں آ رہی ہیں اس کو کوئی مانیٹر نہیں کرتا. آپ ریکویسٹ بھی کر دیں کہ یار کامنٹس آپ کیا دیکھو، کوئی نہیں چیک کرا. کہہ رہے جتنے زیادہ انگیجمنٹ ہوگی اتنا ہمیں فائدہ ہے. مطلب $3 کے لیے یہ کسی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. تھمبنیل مختلف لگا ہوتا ہے اور تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے، خبر کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو ایک جوک. اب دیکھیں ایون انڈیا پاکستان کی اس ٹینشن میں بھارت سے لوگ جو ہیں آپ کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ کامنٹس ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں. یہاں کے لوگ، کتنی غلط بات ہے. میں کہتی ہوں سر اس پہ واقعی آن اے ویری سیریس نوٹ میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ جو پیجز والے ہیں جو اپنے آپ کو کبھی کوئی جرنلسٹ بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ بنایا، یہ کمرشل وینچر ہے. ان کے خلاف کوئی اتنا کوئی آپ ایک تو اناؤنسمنٹ ہو، بل پاس ہو کہ یہ کسی سیلیبریٹی یا کسی شخص کے لیے ان کی پکچر یوز کرنا، ان کی ویڈیو یوز کرنا وداؤٹ دا کنسنٹ، اور سیدھے ان کے پیجز کینسل، جیل، فائل
ہونا چاہیے سر کوئی مطلب بڑی ضروری چیز ہے. جیل فائن تو شاید میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے, لیکن تو وہ ڈریں گے کیسے؟ پھر وہ ڈریں گے کیوں؟ سر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے, لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے نہیں. ایک چیز جو ہے نا, ریگولیشن بری چیز نہیں ہے, ریگولیشن ہونی چاہیے. اخبارات اگر ریگولیٹڈ ہیں, ٹیلی ویژن چینلز اگر ریگولیٹڈ ہیں, اور ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات کی ویب سائٹس اگر ریگولیٹڈ ہیں کافی حد تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کیوں نہیں ریگولیٹڈ, وہ کیوں مادر پدر آزاد ہے, وہاں جس کا جو دل چاہے گالی دے دے, بدتمیزی کر دے. کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے قوانین ہے, لیکن جب قوانین سمپل ہو, ایک سمپل چیز قوانین ہے, لیکن ابھی پیکا لا میں بھی امینڈمنٹس آئیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب ایک فائن لائن سی ہے نا, ایک فائن لائن ہے, یہ لائر وائر کے تھرو نہ جایا جائے, ایک سمپل پروسیس تحفظ کرنا ہے, اور آپ نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ آپ کہیں بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ نہیں ہو گئے, وہ ان دونوں کے بیچ میں آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جیسے اب میں آپ کی ایک جگہ پڑھ رہا تھا, آپ خطاب بھی آپ نے جگہ کیا, آپ نے کہا کہ یہ گاسپل ٹروتھ کی طرح لیا جاتا ہے 99% جو ہماری فیک نیوز ہے اس کو, تو لوگ ظاہر ہے جب لوگوں تک, تو یہ نریٹو بلڈنگ کا کچھ کھیل ہو گیا, کیونکہ دیکھیں ایک صاحب تھے مارشل میکلوہن, وہ کمیونیکیشن کے اور ان کو ایک قسم کا اس کا 20ویں صدی پچھلی صدی میں ایک بہت بڑا ایکسپرٹ گنا جاتا تھا. انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ پرسیپشن از ریالٹی, perception is stronger than reality. Perception is reality. Yes. تو بدقسمتی سے جب آپ نے پرسیپشن بنا دیا, جھوٹ پہ مبنی پرسیپشن ہوگا, تو وہ ریالٹی کے اوپر زیادہ سواری کرنے لگ جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پرسیپشن کو مینیج کر سکتے ہیں. پرسیپشن مینجمنٹ جو ہے وہ خود ایک آرٹ بنا ہوا ہے, آج کل کے ایک سائنس ہے, آرٹ ہے آج کل کے دور میں, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب دیکھیں نا, ابھی ریسنٹ جو ہندوستان بھارت پاکستان کی جو 4 دن کی جنگ ہوئی, اس کے اندر آپ کو ہمارا میڈیا جو تھا بہت ہی ایک بیلنسڈ, ایک میچور میڈیا کے طور پر سامنے آیا, لیکن جو بھارت کا میڈیا تھا وہ ایک انہنجڈ, ایک بالکل ہی ان بیلنسڈ میڈیا کے طور پہ جھوٹ پہ مبنی, اس میں سوائے فیک نیوز کے علاوہ اور کچھ ایک فیک نیوز پہ مبنی نیریٹو کو اس نے پش کیا اور کچھ نہیں کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ سر ایون the style of reporting, جیسے وہاں گرافکس چل رہے تھے, جو میوزک چل رہا تھا, کتنا گراس اور فنی, بدتمیزی کرنے جی مطلب اتنی سیریس سچویشن ہے, جنگ چل رہی ہے اور یہ میوزک چلا رہے ہیں, ساتھ میں سائرنز بج رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اڑ رہے ہیں. ایک میں نے ہوسٹ دیکھا, اس نے گرافکس سے جہاز بنایا ہوا, بیٹھی ہوئی اندر کہ جی میں بھی جیٹ لے کے جا رہی ہوں. کیا واٹ اے جوک. کل میں سن رہا تھا کہ کوئی انڈین کچھ چینل کے کچھ لوگ انٹرویو کر رہے تھے, تو لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہ جی, تو انہوں نے کہا جی پاکستان تو تباہ ہو گیا. بالکل. کہا کس نے کہا تباہ ہو گیا, یہ 3 دن پرانی بات ہے, کس نے کہا تباہ ہو گیا, ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں. تو اگر اس قسم کے زومبیز آپ کریٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ کس قسم کا, آپ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں 4تھی 5ویں بڑی اکانومی ہو گئے ہیں, ہم نے دنیا میں ہم ایک قسم کا سپر پاور ہیں. تو بھائی کس از دس دی کائنڈ آف پیپل دیٹ یو گوئنگ ٹو. لیکن سر مجھے بتائیں کہ آپ کا اتنا تجربہ نیوز پیپرز کا بھی ساری آپ نے دیکھی ہے, ایوالو ہوتا ہوا ہے, تو پھر سچ کی تلاش تو بڑی مشکل ہو گئی. اب سچ تو میرے خیال میں رہا ہی نہیں. سچ وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے سچ ہے, سچ وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے سچ ہے. اصل سچ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ تو ایک بڑی حیران کن سی اور پریشان کن سی بات ہوگی نا. اس کو مانیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے مڈل ایسٹ میں جب یہ سوشل میڈیا کا سارا آیا مسئلہ, میں دبئی کی بات بتاتی ہوں, آپ ان کے کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں, جو پہلا دروازہ ہے نا سائبر کرائم والوں کا, سیدھا یہاں کیا کہ جی اب آپ کیس کریں گے, لائر پکڑیں گے, یہ وہ بندہ کہتا ہے چھوڑو پرے یار کون کرے, سیدھا آپ وہاں جائیں. ان کو آپ کہتے تھے بھائی یہ شخص ہے, اس نے میری فوٹو لگائی ہے, چاہے تعریف کر رہا ہو کچھ, یہ شخص نے مجھے شٹ اپ کہا ہے, اس شخص نے جو میری ویڈیو ڈالی ہے مجھے کوٹ کیا. آپ یقین کریں منٹوں میں وہ خود ہی ٹریک کر لیتے ہیں یہ کس کا پیج ہے, یہ کون شخص ہے, اور منٹوں میں ہی وہ شخص پھر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اس سے دیکھیں کیا ہوا کہ ایک خوف پیدا ہوا وہاں لوگوں میں کہ نہیں ہم کسی کی پکچر نہیں لگا سکتے, ویڈیو نہیں لگا سکتے, اس پہ سزا ہے. سر یہ خوف ڈالنا بہت ضروری ہے اور آسانی پیدا کرنا. خوف ڈالنا ضروری ہے یا میرے خیال میں ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. سر یہ ریگولیشن ہی ہے, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. سر دیکھیں ہم ایک چینل کے کامنٹس نہیں ریگولیٹ کر پاتے, پورے سوشل میڈیا کو سوائے خوف کے کوئی چیز ریگولیٹ نہیں کر سکتی.
میں آپ کو مجھے ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا سے نکل کے بھی ہم سینٹ کی بات کریں یا پارلیمنٹ کی بات کریں، قانون سازی ہوتی ہے اور آئینی ظاہر امینڈمنٹ بھی ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی سے، آپ آئینی امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری قانون سازی پبلک ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے، قانون لکھے ہوئے ہیں، آئین سیف گارڈ کرتا ہے رائٹس. مجھے بتائیں کہ کس پروسیس میں ہکپ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ تو قانون بنا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو نافذ کرنا، جیسے کہ پروسیکیوشن سسٹم کو آپ دیکھیں، پولیس نظام میں آپ دیکھیں بہت سارے قوانین جو ہے نا وہ 1870 1860 1880 کے قوانین ہیں جو آج تک امینڈ نہیں کیے گئے. اس وقت کام ہو رہا ہے جو ہمارا کرمنل پروسیجر ہے اس کے اوپر امینڈمنٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آج کل کے مطابق لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سول کوڈ کی وہ 1870 یا 1875 کے زمانے کے کوڈز ہیں، ان کو آج کے دور کے مطابق لے کے آنے کی ضرورت ہے. وہ قوانین جو 1870 میں 75 میں 80 میں بنے تھے وہ آج ریلیونٹ نہیں ہیں. بالکل. آئین یا قوانین جو ہیں وہ ایک لیونگ چیز کے طور پر بایولوجیکل باڈی ہے جیسے ہم بالکل جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کو تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. میں آج جو ہوں وہ میں جب 10 سال کا تھا اس وقت نہیں تھا، جو میری سوچ 10 سال کی عمر میں تھی وہ آج نہیں ہے. تو قوانین بھی جو 1870 میں تھے، 75 میں تھے، 90 میں تھے اور 1900 کے اوائل میں تھے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ جی وہی قوانین، اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے تو سیمنز کا وہی کالا فون چاہیے، مجھے تو آئی فون 16 نہیں چاہیے، مجھے تو آئی فون 16 نہیں چاہیے، میں تو استعمال کروں گا وہی سیمنز کا کالا فون. تو پھر تو آپ اسی دنیا میں ایک تو قانون سازی کا پارٹ ہو گیا، دوسرا امپلیمنٹیشن کا جو پارٹ ہے. امپلیمنٹیشن کا پارٹ جو ہے نا جی، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیسکلی پارلیمنٹ لیجسلیچر کا کام نہیں ہے امپلیمنٹ کرنا، وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. بالکل ایسے ہی ایگزیکٹو کا کام کرنا. لیجسلیچر تو قوانین بنا کے ایگزیکٹو کا کام ہو جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن جب کس حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کر پا ان میں کیپیسٹی، اصل سوال جو ہے نا وہ ہے کہ کیا کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ہمارا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے تمام صوبائی بیوروکریسیز میں بھی اور ہماری وفاقی بیوروکریسی میں بھی. اور وہ میرے خیال میں کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں. بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو پاس ہوتے ہیں گم جاتے ہیں، اس قسم کے بھی آپ نے سنا ہوگا. کیا مطلب سمجھ نہیں گم جاتے ہیں کیا مطلب؟ اس قسم کے قوانین بھی ہیں جو قومی اسمبلی سے پاس ہوئے، سینٹ سے پاس ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے صدر کے پاس اسنٹ کے لیے، وہ کہیں گم گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ ملے ہی نہیں. اس قسم کے بھی آپ کو تو وہ دوبارہ نہیں نکال سکتے؟ بہت عرصہ ہو گیا اس کو، تو وہ پھر چلتے ہیں. کبھی آج دوبارہ ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر مجھے ایک اور چیز، آپ کا تجربہ ہے ظاہر ہے، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ آپ سینیٹر ہیں، آپ یہ دیکھتے ہوں گے، کینلی واچ کرتے ہوں گے. کیوں مطمئن نہیں کر پاتے ہم، اور یہ وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ کیوں نظر آتا ہے ہمیں جو اوور دی ایئرز ہم نے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ریلیٹو ٹرم ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو نیب کریٹ ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں، تو وہ جو سیاسی لوگ تھے ان کو ان لائن، مطلب ان کو مشرف صاحب کے حق میں لانے کے لیے استعمال کی گئی. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنا دی گئی ہے جس کے اندر وہ 5-6 لوگوں کو، کیونکہ میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس گورنمنٹ بنانے کے لیے، تو ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کو استعمال کیا گیا. تو اس قسم کی چیزیں ہوئیں. تو وہ بدقسمتی ہے ہماری. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ صرف سیاستدان کی ہونی چاہیے یا شاید بیوروکریٹ کی ہونی چاہیے. نہیں، خالی بیوروکریٹ اور سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کے اس ملک کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں. وہ اتنے ہی آنیسٹ ہیں یا اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنا یہ معاشرہ آنیسٹ اور کرپٹ ہے. تو اگر ہم نے اور کہ آپ نے اس قسم کے جس قسم کے نیب کے قوانین کا استعمال 2018 سے لے کے 2022 کے درمیان ہوا، تو اس کے اندر تو آپ نے ایک قسم کا اسپیشلی بیوروکریسی میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ جی کوئی کام نہیں کرنا. وہ کہتے تھے کہ جی فائل پڑی رہے، اس پہ ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، دیٹ از مچ بیٹر دین ٹیکنگ اے ڈیسیژن. وہ ڈرتے تھے کہ کوئی صحیح فیصلہ بھی ہم نے کیا تو ہماری تو زندگی تباہ ہو جائے گی، پتہ نہیں ہمیں گرفتار. ایسے بھی کیس آپ کو یاد ہوگا، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، اللہ مغفرت کرے، جو سی ڈی اے میں ممبر پلاننگ تھے غالباً. He committed suicide. He was one of the most honest officers and he committed suicide, leaving a message اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ جی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں
اور میں 8 سال پرانا حساب دے رہا ہوں, جو 8 سال 9 سال پرانا حساب دے رہا ہوں, اور میں اپنے بچوں کے سامنے, اپنے خاندان کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں. یہ میں شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا, اور میری کوئی سن نہیں رہا. اس قسم کے انسٹنس بالکل. اور آج دیکھیں, اس کے آج بعد بھی ہم کنوکٹڈ نہ ہے, سیکھیں نہ ہم بدلیں, تو اور جب کوئی امینڈمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے نیب قوانین کے اندر, تو وہ کہتے ہیں یہ چور ڈاکو جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, مطلب خدا کا خوف. سر ابھی یہ بھی ایک ابھی جو امینڈمنٹ لاسٹ امینڈمنٹ جو تھیں نیب لاز کے اندر آئیں, اس کا سب سے پہلا جو بینیفیشری تھا وہ ہمارے سابق وزیر اعظم خود تھے, جو سب سے زیادہ الزامات لگاتے ہیں, تھکتے نہیں تھے لوگوں کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. سر یہ ابھی 1-2 سال میں جو آپ کہیں گے کہ بڑے امپورٹنٹ بلز جو پاس ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بہت سارے بلز امپورٹنٹ پاس ہوئے ہیں. میرے خیال میں سب سے اہم ترین بل جو تھا, وہ بل تو نہیں کہنا چاہیے, وہ امینڈمنٹ تھی آئین میں, وہ 26ویں ترمیم تھی, جس کے اندر کچھ حد تک میں کہوں گا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو 2006 میں جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ بیسیکلی سائن ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان, لیکن بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی سگنیٹری ہوئی تھیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اٹ بیکیم اے سگنیٹری ٹو چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ سے علیحدہ ایک بنے گا, لیکن وہ نہیں بنا. 2008 کا جو پیپلز پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو تھا, اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا موجود تھا. 2008 میں جب 18ویں ترمیم کے اوپر کام شروع ہوا تو پیپلز پارٹی اس لیے زیادہ کام نہیں کر سکی کیونکہ اس وقت افتخار چودھری صاحب تھے. وہ تو کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو میں پوری آپ کی 18ویں ترمیم جو ہے نا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتا ہوں. وہ آپ کو کمپرومائزز تھے. پھر 13 کے مینیفیسٹو میں بھی پیپلز پارٹی کا تھا, پھر 18 کے مینیفیسٹو میں بھی پیپلز پارٹی کا تھا, پھر 23 کے مینیفیسٹو میں بھی پیپلز پارٹی کا تھا. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تھا واز فلفلمنٹ آف اٹس مینیفیسٹو, نتھنگ ایلس. تو انہوں نے تو اپنا جو مینیفیسٹو تھا اس کی فلفلمنٹ کے لیے کی. ہاں, وہ اور بات ہے کہ کمپرومائزز کرنے پڑے, اور ان کمپرومائزز میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا. نہیں, وہ تو خیر کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا, وہ بڑی لمبی پھر واپس آتی ہیں. وہ پھر وہ جو بلز ہیں جو کہ پاس ہوئے امپورٹنٹ, آئی تھنک ایک بل جس کا میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے, وہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے پاس ہوا, اور آج صبح صدر مملکت نے اس کو اسینٹ دی. بل پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے, پھر سینٹ میں آتا ہے, پھر صدر مملکت جو ہے اس کو اسینٹ دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تھا, وہ بل تھا جس کو قومی اسمبلی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اسٹیئر کیا تھا, اور سینٹ میں شری رحمان صاحبہ نے اس کو اسٹیئر کیا تھا. اور اس کے اندر باتیں ہم نے سنی وہاں پہ سینٹ کے اندر. قومی اسمبلی سے تو پاس ہو کے آ گیا, وہاں زیادہ باتیں نہیں ہوئی, وہاں ہم نے باتیں سنی. وہاں بیسکلی پرائمریلی جو JUI کو کوئی ایشوز تھے, ان کا خیال تھا کہ جی یہ مذہب کے مطابق جو ہے وہ ایج 18 کی جو ایج ہے وہ اسپیسیفائی کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے مثالیں دیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ جی ان کی شادی رسول اللہ سے مختلف روایات کے مطابق جس ایج میں ہوئی تھی. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ایک تو ہر علاقے کی, ایک تو پیوبرٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہر علاقے کی, ہر ریجن کی ڈیموگرافی اور ویدر کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ویدر کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے, کھانا خوراک ڈفرینٹ ہے, اس کے بعد ٹریڈیشنز ڈفرینٹ تھے. آج اسی ملک میں جس کو ہم جو آج جہاں سعودی عرب ہے آج, وہ حجاز تھا, تو سعودی عرب میں آج 18 سال ایج ہے. بالکل انہوں نے کی ہے, جو 2021 یا 22 میں انہوں نے قانون بنا کے 18 سال لڑکے اور لڑکی کی ایج فکس کر دی. اگر سعودی عرب کر سکتا ہے کیوں نہیں, کیونکہ گریٹر گڈ کی بات ہے اور لا بن جائے جو سب کے لیے بہتر ہے, ورنہ تو ہم اس بحث میں پڑتے ہی رہیں گے ہر چیز. ترکی کی بات کریں, وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ ہے, اردگان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک اسلامک پولیٹیکل پارٹی کو, اور ایک اسلامک گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی 18 سال. اچھا مجھے بتائیں کہ لا کو نافذ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کہ لا نافذ کرنا ہے بہتری کے لیے آپ کا کام ہے, آپ نے کر دیا, یا پھر کنسنسس بلڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نفاذ بھی اس کا ہونا ہے, تو جیسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو کیا. اچھا میں اسی پہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل میں ہمارا پرابلم جو ہے یہ جو ایشو تھا میرے خیال میں, یہ اٹ واز مور آف اے سوسائٹل ایشو,
دین ریلیجیس ایشو. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک روایات ہیں, اس کے مطابق شاید ہم بات کرنا چاہتے تھے. سندھ میں ہم نے 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ 18 سال کی جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہم بل لے کے آئے تھے, اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا. اس نے تمام جو چیلنجز ہیں وہ ود اسٹینڈ کیے, اس کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی اپ ہولڈ کیا. اس کے حوالے سے پنجاب میں اس وقت جو ایج ہے وہ لڑکوں کے لیے 18 ہے اور لڑکیوں کے لیے 16 ہے. کے پی نے بھی کوئی موو کیا تھا بل, لیکن وہ شاید بات نہیں ان کی ہوئی. اصل چیز جو ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ ریلیجس جن لوگوں نے وہاں سینٹ میں مثال کے طور پر گفتگو کی, وہ لوگ تھے پرائمریلی جن کا تعلق جو تھا وہ خیبر پختونخوا سے تھا. سو آئی تھنک اٹ واز مور آف اے سوسائٹل ایشو دین اے ریلیجس. سر ایک اور چیز پہ بھی میں چاہوں گی, بس سوال بہت ہیں لیکن ایک ریکویسٹ اور کہ ہمارے اسی شہر میں اتنی دکانیں ویپ کی جتنی میرا خیال ہے کہ اب فروٹ سبزی بھی نہیں ہے, جتنی ہر 100 میٹر کے بعد ایک ویپ کی دکان آ گئی ہے جس میں بچے اتنی آسانی سے ویپ کر رہے ہیں. ایج کی تو کوئی بار ہی نہیں ہے. 12 سال. سر یہ مجھے بتائیں کراچی میں اتنا ویپ الاؤ کس نے کیا, کتنی ان کی دکانیں میرے خیال میں اس کے اوپر بدقسمتی سے کوئی قانون. سر اس پہ پلیز کوئی قانون میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ ضرور بات کیجئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا میرے خیال میں جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ بیسکلی جو شیشہ, شیشہ بینڈ ہے, شیشہ بینڈ ہے یہاں چل رہا ہے. مطلب کسی بھی ریسٹورینٹ میں جائیں آپ اپنا شیشہ ساتھ لے جائیں. جی اور وہ بالکل چھتیں اسی کام کے لیے اب ریسٹورینٹ سے رکھ دی ہیں. لیکن سر پلیز ویپ کے استعمال پہ, اور ہم شو پہ اس پہ انشاءاللہ بات بھی اور آگے مزید بڑھائیں گے. ویپ کا کنٹرول بہت ضروری, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, اور ہمارے شہر میں تو اتنے, میں وہی پتہ نہیں کہ دودھ دہی کی دکانیں نہیں جتنی ویپ کی دکانیں. اور آپ سے باتیں بہت تھیں, پارلیمنٹ کے کردار پہ تھوڑی مزید بات کرنی تھی, سیاست پہ بات کرنی تھی, سینٹ کے کردار پہ کہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اگلی نشست پہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا, نہیں بلائیں گے تو نہیں آؤں گا. نہیں بالکل بلائیں گے, بالکل بلائیں گے. کافی میں لے کے جانا ہوں اگر آپ کی اجازت. تھینک یو سو مچ. پلیز جناب, یہ آپ نے سنا کہ پارلیمنٹیرینز کا اور سینیٹرز کا کتنا اہم کردار ہے, اور کتنی مشکلات بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. حالات و واقعات ایسے ہیں کہ اس میں بچتے بچاتے اور کام تو کرنا ہے بہرحال ملک کی بہتری کے لیے. تو خیر یہ ہمارا شو آپ نے دیکھا, آج فرائیڈے, اب 2 دن جی اب منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, انجوائے یور ویکینڈ, خدا حافظ اینڈ گڈ مارننگ.